अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं कुरान के साथी? अल्हम्दुलिल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। जी, आप सबको वेलकम है क़ससुल कुरान में। बड़ी ज़बरदस्त हम सीख रहे हैं ना उस्ताज़ा हमें इतनी मालूमात दे रही हैं। आप देखें कि जब सूरत अल माइदा का हम आयत को देख रहे हैं और तक़वा के बारे में हमें उस्ताज़ा जी क्या कर रही हैं कि पूरे कुरान से हमें फ़ायदे बता रही हैं कि तक़वा के फ़ायदे क्या होते हैं। लग रहा है आसान आपको? एक ही जगह पर? कैसा लग रहा था कि जब आपको फ़ायदे पता चल रहे थे कि तक़वा के और क्या-क्या फ़ायदे होते हैं? आपको लगा नहीं हमारे हर मसले का हल तकवा है? जब अल्लाह ताला इस बात की हमें खुशखबरी दे रहे हैं कि हर तुम्हारे कामों में आसानी हो जाएगी, तुम्हें हिदायत मिलेगी, तुम्हारी मुश्किलात में आसानी हो जाएगी, तो अब आप सोचें कि अल्लाह से सच्ची बात किसकी हो सकती है ना? लेकिन साथ आपको ये भी ख़्याल नहीं आता कि अगर हम मुसलमानों के पास कुरान मौजूद है और इसके अंदर हमारे लिए इतनी ज़बरदस्त गाइडेंस है, तो आज हम क्यों इतने परेशान हैं? आया कभी आपके दिल में? मैं तो जब सुन रही थी ना, तो मुझे ये ख़्याल आ रहा था कि या अल्लाह! जी, कि हम कर क्या रहे हैं ना? हम दूसरी कौमों को देख रहे हैं, दूसरे मुआशरों को देख रहे हैं और हम क्या समझ रहे हैं कि हम उनकी कामयाबियों के पीछे भाग रहे हैं। हम उनके नए-नए तरीके जो हैं, उनको अपनाने की कोशिश करते हैं, जबकि सब कुछ हमारे पास मौजूद है। तो जब इतना कुछ हमें पता है तो फिर क्यों नहीं करते? जी, फॉलो नहीं करते, हम कुरान को एज़ ए इल्म लेते हैं। क्या हमने सूरत अल फातिहा में पढ़ते हैं ना, हर नमाज में हम क्या पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला हमें रास्ता किनका दिखा जिस पे तूने इनाम किया ना। तो वो कौन लोग थे? उनके पास इल्म भी था और उस पर उन्होंने अमल भी किया। और कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि आज के दौर में ना ये एक सदका जारिया भी हमारे लिए ना एक थोड़ी-सी ट्रायल बन गया है। क्योंकि हमें हर काम के पीछे ये नज़र आ रहा होता है कि ये वाला काम सदका जारिया, ये वाला काम सदका जारिया, ये वाला काम सदका जारिया। वो लोग क्या करते थे? वो कर रहे होते थे काम। अल्लाह ने फिर उनका बना दिया ना सदका जारिया। वो खालिसतन ये तकवा क्या था? दिल की कैफ़ियत थी ना। उनके पास इतना टाइम ही नहीं था, उनके पास ये इतना पूरी दुनिया उनके सामने नहीं थी। ठीक है ना? ये मीडिया और ये सारी चीज़ें जो है पूरी दुनिया सिमट कर आ गई है, हमें पता चल रहा है कि पूरी दुनिया में क्या काम हो रहे हैं। तो उनका एक फ़ोकस ये भी बड़ा ज़बरदस्त था कि उनकी सारी तवज्जो, सारी मेहनत अल्लाह की ज़ात के लिए थी। उनको पता ही नहीं था। जी, वो आखिरत के पॉइंट ऑफ व्यू से और अल्लाह की खातिर कर रहे थे और अल्लाह ताला ने उनकी चीज़ों को फिर दूसरों के लिए नमूना बना दिया ना। जितने पैगंबरों की आप कुरान में पढ़ते हैं, सुनते हैं और फिर देखें कि अल्लाह ताला ने ये जो हाबील काबील का हम किस्सा सुन रहे हैं, अब कितनी मर्तबा हमने कुरान में ये पढ़ा है, लेकिन जब हमने आदम अलैहिस्सलाम का और इब्लीस का किस्सा देखा, तो बताइए क्या कुछ नहीं हमने सीखा ना? लेकिन ये वही कुरान है, उसी में से हमें पढ़ाया जा रहा है, उसी में से किसी एक आयत को लेकर तदब्बुर हम सीख रहे हैं। होना चाहिए ना, क्या क्या ख़्याल है आपका कि हमारा चेंज होना चाहिए ना कि हम कुरान को कैसे पढ़ते हैं? तब्दीली आ रही है, फ़र्क पड़ रहा है। जब आप अपना कुरान खुद से भी पढ़ रहे होते हैं, तो आपकी तवज्जो जाती है कि इस आयत में क्या अल्फ़ाज़ आए हैं, क्या बात हुई है? क्योंकि अरबी की हम हकीकत नहीं जानते ना, ज़्यादा डेप्थ नहीं जानते, हम जो उर्दू उसका तर्जुमा देखते हैं, उसको बस देख लेते हैं। लेकिन जब हम उस्ताद के साथ पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि हमें और गौर-व-फ़िक्र की अरबी अल्फ़ाज़ की डेप्थ का पता चलता है। फिर हम खुद भी कुछ अल्फ़ाज़ को इसी तरह देखना शुरू करते हैं। कभी हुआ है आपके साथ कि आप कुरान पढ़ रहे हों
اور آپ نے اس کا ترجمہ دیکھا ہو اور آپ نے دیکھا ہو کہ اس لفظ کا ترجمہ پیچھے تو یہ تھا، ادھر یہ اس طرح کیوں آیا، کبھی آپ کا اس پہ دھیان گیا؟ تو کبھی اس کے بعد آپ نے اگلا سٹیپ اٹھایا کہ جیسے استاذہ جی بتاتی ہیں کہ اس کا روٹ لیٹر یہ ہے، تو کبھی آپ کو لگا کہ میں ڈکشنری میں دیکھوں؟ اور پھر آپ جب دیکھنے کے لیے گئے تو نہ صرف وہ لفظ بلکہ بہت زیادہ اس کے ساتھ آپ کو چیزیں سمجھ آئی۔ اور آپ یہ بتائیے کہ جیسے آج کے دور میں ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ایون سنگل ورڈ از ٹو کمپریہنسو وی کین پونڈر، جی بالکل قرآن کا ایک ایک حرف، یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا اخلاص کی، تقوی کی، اللہ کے لیے خالص ہونا، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے چیزوں میں جو ہے نا کوالٹی ہونی چاہیے، کوانٹٹی نہیں ہونی چاہیے، یہ سارے الفاظ جب ہم استعمال کرتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ وہ لفظ پڑھ رہے تھے اور آپ کا دھیان گیا، آپ نے ڈکشنری کھولی، آپ نے جا کے اس لفظ کو چیک کیا، اس پہ غور کیا، تدبر کیا، تو بتائیے یہ سارا ٹائم کیا عبادت ہوگا؟ یا آپ کہے کہ میں نے تو اسی چکر میں کتنا جز پڑھ لینا تھا سوری تو اصل عبادت کیا ہے نا، عبادت کی روح کیا ہے شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا، عبادت کی روح ہے اللہ کی اطاعت، اور اطاعت آ نہیں سکتی جب تک کہ ہم اس ہستی کو پہچانے نا ہم قربانی دے نہیں سکتے نا۔ اب دیکھیں ماں بچے کے لیے رات کو کیوں جاگتی ہے؟ نیند کی قربانی کس نے اس کو سکھائی؟ ینگ مدرز ہوتی ہیں، آپ کو یاد ہے جب آپ کو پہلے بچے کے ساتھ کیسا تھا؟ کس نے سکھایا تھا کہ آپ کو رات کو کہ اٹھ جائیں، بچہ اٹھ گیا؟ محبت، محبت کہاں سے آئی؟ بچے کو فیل کیا نا، احساس کیا، 9 منتھ اس کے بارے میں سوچا، ایموشنز ڈیولپ ہوئے، اس کے ساتھ ایک لنک بنا، ایک کنیکشن بنا کہ یہ میرا ہے نا ایسا، اس کنیکشن نے آپ کو قربانی دینے پر آمادہ کیا نا۔ اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن، اللہ نے ماں کی ممتا کا جب ہمیں احساس دلوایا تو بتایا کہ محبت ہوتی کیا ہے، اس محبت کو ہم نے اللہ کی طرف ٹرانسفر کرنا تھا۔ تو انشاءاللہ آج بھی بہت سیکھنے کی باتیں ہیں، بہت زیادہ ہمیں طریقہ بھی، نہ صرف ہم کچھ سبق سیکھیں گے بلکہ نیکسٹ ٹائم کے لیے بھی سیکھیں گے کہ قرآن کے ساتھ ہم نے تدبر کرنا کیسے ہے۔ تیار ہیں آپ سب؟ پوری طرح فوکس ہے؟ الحمدللہ اب تو ہر روز آپ یہ عمل کرتے کرتے نا عادت ہو رہی ہے، اللہ نے آسان کر دی ہے۔ چلیں انشاءاللہ آج ہم قصص القرآن کا لیسن نمبر 20 استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی سے سمجھتے ہیں، شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔
ہم کل جمعے کی سنتوں کی بات کر رہے تھے، تو تھوڑی سی کلیریفیکیشن اس کے بارے میں. کسی بچی نے لکھا نوٹ کہ میں گھر گئی اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو بچپن سے یہی دیکھتے ہیں کہ مسجد جاتے ہیں تو پہلے 4 سنتیں ادا کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ ان کی کیا حقیقت ہے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ ظہر کی نماز اور جمعے کی نماز میں فرق ہے. ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں ہیں، لیکن جمعے کی نماز سے پہلے کوئی سنت نہیں، یعنی کوئی سنت مؤکدہ نہیں، اور نہ ہی ان کی کوئی تعداد ہے اور نہ ہی کوئی وقت مقرر ہے. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول سے کوئی چیز ثابت ہے، نہ آپ کے فعل سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز اپنے گھر سے نکل کر آتے اور ممبر پہ تشریف لے جاتے تو مؤذن آذان کہتا. آذان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے، خطبے کے بعد نماز ہوتی. اگر نماز سے قبل کوئی سنتیں ہوتی تو آپ صحابہ کو ضرور بتاتے کہ میرے آنے سے پہلے سنتیں پڑھ کے رکھا کرو. ایسا کچھ نہیں تھا. اور اذان کے بعد سنتیں ادا کرنے کی رہنمائی کرتے کہ اذان ہو گئی اب سنتیں پڑھ لیں پھر جمعہ شروع ہوگا. اور سب سے بہترین رہنمائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی رہنمائی ہے. تو بات یہ ہے کہ پھر یہ مسجد میں داخل ہو کے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ کیا نماز ہے؟ تحیۃ المسجد ہے. یس، یعنی جب مسجد میں کوئی شخص جمعہ پڑھنے کی نیت سے داخل ہو اور ابھی امام نہیں آیا ہو تو وہ چاہے تو 2 رکعتیں پڑھے، چاہے وہ 4 پڑھے، چاہے وہ اس سے زیادہ پڑھے. یعنی جب تک امام نہیں آیا وہ نوافل ادا کرتا رہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن امام کے آنے کے بعد پھر توجہ کس چیز کی طرف ہو جانی چاہیے؟ خطبے کی طرف ہو جانی چاہیے. اگر انسان بہت سے نوافل نہیں بھی پڑھ سکتا امام کے آنے سے پہلے تو انسان کو کم از کم تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں تو ضرور ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی. یعنی سمپل سی بات یہ ہے یا مختصر انداز میں کہ ظہر کی نماز کی طرح کی 4 سنتیں جمعے کی نماز سے پہلے نہیں ہیں، البتہ مسجد میں آنے کے بعد مسجد کے 2 نفل تحیۃ المسجد ادا کرنے چاہیے. اور اگر وقت ہے اور امام نہیں آیا تو فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ انسان مزید نوافل ادا کر لے، 2 اور کر لے یا اس سے زیادہ کر لے. اور اگر زیادہ نہیں بھی کر سکتا تو کم از کم کیا ادا کرے؟ تحیۃ المسجد. ٹھیک ہے، چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ہم قصص القرآن کی طرف آتے ہیں. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ الذی اختار لنا محاسن الخلق واجرى علینا طیبات الرزق وسخر لنا ما فی السماوات والارض فکل المخلوقات منقادة لنا بقدرته وصائرة الى طاعتنا بعزته. ہر قسم کی حمد، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے اخلاق حسنہ کی خوبیوں کو منتخب کیا. یعنی اس نے ہمیں بتایا کہ کیا چیزیں اچھے اخلاق میں شمار ہوتی ہیں، اور ہمارے لیے پاکیزہ رزق جاری کیے. یعنی ہماری جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے طرح طرح کے رزق فراہم کیے، کچھ گوشت کی شکل میں، کچھ دودھ کی شکل میں، کوئی سبزیوں اور پھلوں کی شکل میں، کچھ منرلز کی شکل میں. یعنی بے شمار رزق ہمارے لیے پیدا کیا، اور ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کیا کہ ہم وہ رزق حاصل بھی کر سکیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں. بس مخلوقات اللہ کی قدرت کے ساتھ ہمارے لیے مطیع ہے، فرما بردار ہے. اب اونٹ کتنا بڑا جانور ہوتا ہے لیکن ہم اسے ذبح کرنے پہ یا اس کا نحر کرنے پہ قادر ہوتے ہیں. گائے یا بھینس کتنی بڑی ہوتی ہے، انسان سے سائز اس کا کتنا زیادہ ہوتا ہے، لیکن انسان کے لیے اس کو مسخر کر دیا گیا ہے. اور اللہ کی عزت اور قوت کی وجہ سے وہ ہماری اطاعت بجا لاتے ہیں. یعنی اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کیا تو ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك
من الغافلين. حابیل اور قابیل کے قصے کے سلسلے میں ہم آیت نمبر 27 کا مطالعہ کر رہے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تو صرف متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے، یعنی تقوی والوں سے ان کے نیک اعمال کو قبول کرتا ہے، اور اسی طرح جن اعمال کو کرتے ہوئے انسان کے اندر تقوی موجود ہوتا ہے وہ عمل قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو ہم آج بھی اس سلسلے میں مزید کچھ باتیں پڑھیں گے۔ آیت نمبر 27، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا متقی انسان کبھی کوئی گناہ بھی کر سکتا ہے؟ متقی انسان سے گناہ ہوتا ہے نا؟ ہو سکتا ہے نا؟ ہم سب انسان ہیں، ہم سب کمزور ہیں، ہم کتنی بھی کوشش کریں کہ ہم ہر وقت تقوی اختیار کریں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہم سے ہوتی رہتی ہے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم تقوی کے معیار سے نیچے اتر آئے تو ہمارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ متقی انسان گناہ کا ارتکاب کر سکتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقین کی کچھ صفات بیان کرنے کے بعد کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور اس سے پہلے متقین کا لفظ بھی آیا ہے۔ جنت جو ہے اعدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقین کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں تنگی میں خرچ کرتے رہتے ہیں اور غصہ پی جاتے ہیں۔ یہ بھی تقوی کی علامت ہوتی ہے، صبر کر جانا، غصہ پی جانا، اور لوگوں سے درگزر کر جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں ان کو، اور اللہ تعالیٰ ایسے محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں اس آیت میں ساری بات ہو رہی ہے متقین کی، ٹھیک ہے نا؟ اسی آیت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ آل عمران کی 135 ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ یہ متقین اور محسنین کون ہیں؟ جب ایسے لوگ کوئی فحش کام کر لیتے ہیں، یعنی انسان ہیں، کوئی گناہ ہو جاتا ہے ان سے، یا اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگتے ہیں، یعنی فوراً رجوع کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں۔ یعنی برا خیال ان کے اندر آ سکتا ہے، کوئی سخت بات ان کی زبان سے نکل سکتی ہے، کوئی ناپسندیدہ رویہ ان سے دیکھا جا سکتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے، انسان ہے وہ، ایسا ہوگا۔ لیکن جب ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس پر اصرار نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ فوراً استغفر اللہ استغفار کرتے ہیں کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، یہ میں نے غصہ کیوں کر دیا، اور ساتھ ہی اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ بار بار ان کا دل پریشان پشیمان ہوتا ہے، اور پھر وہ اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور اپنے کیے پہ اصرار نہیں کرتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہیں۔ تو اس آیت میں والذین سے مراد متقی ہیں، کیونکہ پچھلی آیت میں یہ بات کی گئی ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ مزید صفات بتائی جا رہی ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ متقین سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کبائر کا ارتکاب بھی کر سکتے ہیں انسان ہونے کے ناطے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ ایک صحابی تھے جن پہ ایک سے زیادہ دفعہ حد لگی تھی۔ کیوں لگی تھی؟ شراب پیتے تھے، یس، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت کرتے تھے۔ تو جب لوگوں نے ان کے اس فعل پر ان کو بہت برا بھلا کہنا چاہا تو آپ نے ان کو روک دیا کہ یہ کیا کرتے ہیں؟
اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. انسان تضادات کا مجموعہ ہے. بعض اوقات ایک طرف وہ کچھ نیکیاں قربانی کی حد تک کر رہا ہوتا ہے, اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہوتی, اور دوسری طرف وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس سے کوئی حرام فعل بھی سرزد ہو سکتا ہے. یہ ایک مثال ہے, یعنی کہ یہ مدینہ کے معاشرے میں عام مثالیں نہیں تھی, لیکن یہ مثال موجود ہے, اور یہ مثالیں ان میں بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے نا, تاکہ اس طرح کے لوگ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. متقی وہ ہوتا ہے نا جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو, اللہ کا خوف ہو. وہ ہونے کے باوجود بھی کبھی کبھی انسان پھسل جاتا ہے. انسان کتنا بھی صحت مند ہو, کتنا بھی طاقتور ہو, یہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں ان سے زیادہ اسٹرانگ کون ہوگا فزیکلی؟ سب سے زیادہ انجریز کس کو ہوتی ہیں؟ کھلاڑیوں کو ہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جو شخص ایکٹیولی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اس سے غلطی کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے. ایک شخص جو سب دنیا سے ناتا کاٹ کے کسی کونے میں بیٹھ جاتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے, لیکن جسے لوگوں سے کام لینا ہے, خاص طور پر جو ایڈمنسٹریشن کے کام میں ہوتے ہیں جس میں لوگوں کو ڈسپلن کرنا ہوتا ہے, بچوں کو پڑھانا ہے, وہ کام بار بار کے سمجھانے اور پیار کے باوجود نہیں کر پا رہے, اپنے بچے ہیں ان کو سمجھانے کے باوجود بعض اوقات بات نہیں مان رہے, کسی کو غصہ آ جاتا ہے نا آپ, اور وہ غصے کا اظہار بھی ہو جاتا ہے نا. ہم میں سے ہر شخص اس تجربے سے گزرتا ہے, ایسا ہو جاتا ہے. اچھا, ہونے کے بعد دو رویے ہوتے ہیں. ایک یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں, ڈیفینسو موڈ میں آ جاتے ہیں, اور کچھ لوگ ریگریٹس کہ میں اس سچویشن کو بھی اچھی طرح ٹیکل کر لیتی تو بہتر تھا, مجھے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا. وہ جو کبھی اچانک نکلا ہوا منہ سے لفظ ہوتا ہے نا جو دوسرے کو ہرٹ کر جاتا ہے, اس کے بعد متقی انسان اس سے زیادہ ہرٹ ہوتا ہے اپنے اندر کہ میں نے غلط کیا. وہ دوسرے سے بھی سوری کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتا ہے. ذکر اللہ, فوراً اللہ کو یاد کرتے, یہ پہچان ہے, یہ تقویٰ کی علامت ہے. غلطی نہ ہونا تقویٰ کی علامت نہیں, غلطی ہونا ہیومن ہے, انسان کی سرشت میں ہے, لیکن غلطی کے بعد کا رویہ بتاتا ہے کہ آپ متقی ہیں یا نہیں ہیں. جو متقی ہوگا وہ کیا کرے گا؟ فوراً پلٹے گا, توبہ کرے گا, اللہ کو یاد کرے گا, معافی مانگے گا, لوگوں سے سوری کرے گا, اور پھر اس کے اندر وہ ریگریٹس ہوں گی کہ اگر وہ 99 قتل بھی کر چکا ہوگا نا تو اس کے اندر پلٹنے کی جو تڑپ ہے کہ میں اس گناہ سے نکل آؤں, تو وہ اس کی معافی کا ذریعہ بن سکتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جان بوجھ کے کرنا شروع کر دے غلط کام کے معافی تو وہ جانی کہ نماز پڑھے اور ساتھ چوری بھی کر لے. نہیں, متقی جان بوجھ کے چوری نہیں کرے گا, جان بوجھ کے غلط کام نہیں کرے گا. قدم کی پھسلن اور نفس کی پھسلن کہیں نہ کہیں ہو سکتی ہے, لیکن وہ اس پر اصرار نہیں کرتے, ریپیٹڈلی نہیں کرتے, بار بار وہ کام نہیں کرتے. یعنی اگر ان سے کہیں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی, کوئی خیانت انسان ہونے کے ناطے ہو گئی تو وہ اس پہ سخت شرمندہ ہوتے ہیں, وہ اللہ کے آگے روتے ہیں, معافیاں مانگتے ہیں, نیکیاں کرتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ جو گناہگار انسان ہوتا ہے نا وہ جب توبہ کرتا ہے نا وہ زیادہ روتا ہے بنسبت ایک پائس پرسن کے, کہ جس کو اپنی نیکی کا زوم ہوتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں, میں تو کبھی گناہ نہیں کیا, اور اپنے گناہ کو اکنالج بھی نہیں کرتا, معافی بھی نہیں مانگتا. وہ مانگتا بھی ہے تو بس ربنا, کیونکہ دعائیں بہت سی رٹی ہوئی ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, بس جلدی 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 پڑ جاتا ہے. لیکن جس شخص کے دل میں یہ بات ہوتی ہے نا کہ میں کوتاہ ہوں, میری اندر غلطیاں ہیں, میں ابھی اگلے درجے پہ نہیں جا سکا, ابھی تک تو میں رینگ رہا ہوں, میں نے چلنا نہیں سیکھا, مجھے تو ابھی دوڑنا ہے اللہ کے راستے میں, سیلف ٹاک اس کی ہوتی رہتی ہے. اور وہ ان لوگوں کو دیکھ کے ان بھی کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں دوڑ رہے ہوتے ہیں, جو عبادت میں بھاگ رہے ہوتے ہیں, جو مسجد کی صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں, جو وقت سے پہلے اپنے کام پہ پہنچ جاتے ہیں. تو دو طرح کے مسلمان ہوتے ہیں, ایک ٹریڈیشنل وے میں جو بچپن سے نماز روزہ سارے ریچولز پورے کر رہے ہوتے ہیں, دینی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں, دینی تربیت ان کی ہوتی ہے, اور ان کی زندگی میں جان بوجھ کے کی ہوئی غلطیاں کم سے کم ہوتی ہیں. وہاں ایک احساس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم دوسروں کے مقابلے میں اچھے ہیں, یہ سارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے, ہم نیک ہیں, یہ وہ کہیں یا نہ بیک آف دا مائنڈ کہیں رہ جاتا ہے. لہٰذا وہ ہر ایک پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں, کسی مجلس میں بیٹھے فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا, جس سے اللہ بچائے. اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اس طرح انہیں ماحول نہیں ملا ہوتا, انہیں دینی تعلیم کا موقع نہیں ملا ہوتا, ان کو کوئی مربی نہیں ملا ہوتا,
ان کو کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسی چیز نہیں ملی ہوتی کہ جس کی وجہ سے وہ پہلے لوگوں کی طرح دین پر قائم ہوتے یا دین کا اظہار کرتے اپنے لباس سے یا اپنے رویے سے. لیکن ان کے اندر ایک شدید احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم کوتاہ ہیں، ہمارے اندر کمی ہے. وہ ایک خام زمین کی طرح ہوتا ہے نا کہ جس کے اوپر بارش کے چھینٹے بھی پڑتے ہیں تو اس سے کیا آنے لگتا ہے؟ زمین سے کیا اٹھتا ہے؟ خوشبو. ایک خوشبو اٹھتی ہے نا مٹی کے اوپر، جب چند قطرے پڑتے ہیں تو زمین کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے. تو ایسی زمین جو زرخیز قسم کی ہوتی ہے اس کی خوشبو اور ہی اچھی ہوتی ہے. سیمنٹ کے صحن میں وہ خوشبو نہیں آپ کو ملے گی جو کچی زمین پہ ملے گی. وہ را ہوتے ہیں نا دین کے معاملے میں. پھر جتنی بھی ان پہ بارش پڑتی ہے اتنا ہی سبزہ بھی نکل آتا ہے. ایک ایک چیز کو وہ لگ کے دھیان سے، توجہ سے، محنت سے، اس احساس کے ساتھ کیے چلے جاتے ہیں کہ میں دوسروں سے پیچھے ہوں. اور ایک دن آتا ہے کہ وہ آگے بھی بڑھ جاتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ایک نفرت ہوتی ہے دیندار طبقے سے، اور وہ ان سے دور دور رہتے ہیں، وہ آنا نہیں چاہتے اس طرف. ان کا معاملہ بالکل الگ ہے. تو اس لیے جو شخص اللہ سے ڈرتا رہتا ہے نا اس کو معافی مل جاتی ہے. اور تقویٰ نام ہی اللہ سے ڈرنے کا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کل کی اور اس سے پہلے کی جو ہماری گفتگو تھی تقویٰ کے حوالے سے، اس سے ایک تاثر یہ ابھرنے لگ گیا تھا کہ شاید اگر کوئی شخص متقی ہے اور اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ متقی نہیں رہے گا اور پھر اس کا عمل بھی قبول نہیں ہوگا. نہیں، اگر متقی ہے یا تھا، کیونکہ تو اللہ کو پتا نا آپ میں سے کون کون متقین ہیں. کیا میں یا آپ میں سے کوئی کسی کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بتا سکتا، کیونکہ تقویٰ کہاں ہے؟ دل. اور جو کچھ دل میں ہے وہ ہم سے چھپا ہوا ہے. ہم نہیں فیصلہ کر سکتے کہ کس کے اندر تقویٰ ہے اور کس کے اندر نفاق ہے، کیونکہ تقویٰ کا اپوزٹ نفاق ہے. ایسے ایمان کا کفر ہے نا، تو تقویٰ کا نفاق ہے. اور نفاق بھی دل میں ہوتا ہے کہ دل میں یا تو ایمان ہوتا ہی نہیں، یا یہ کہ دل میں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، نہ گناہ کا احساس ہوتا ہے اور نہ ہی کسی ظلم اور زیادتی کا، اور ہر چیز میں سستی اور چیزوں کو بس لائٹلی لینا، بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کو معمولی سمجھنا، جھوٹ کو معمولی سمجھنا، خیانت کو معمولی سمجھنا، وعدہ خلافی کوئی میٹر ہی نہیں کرتی. تو یہ ساری علامتیں کس کی؟ نفاق کی. اور یہ کیوں ہوتی ہیں؟ جب انسان کانشیس نہیں ہوتا، تقویٰ نہیں ہوتا اس کے اندر، وہ کیئر نہیں کرتا. جو مومن اور متقی انسان ہوتا ہے وہ کیئر کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے غلطی ہوتی، جان بوجھ کے نہیں، وہ بس ہو جاتی. آپ اگر اپنی آج کل روزے ہیں نا تو آپ ماشاءاللہ سب اپنے گفتگو پر نظر رکھے ہوئے ہوں گے. ہے ایسا یا نہیں؟ کوئی نہیں؟ اگر نہیں تو رکھے. اور کل میں نے بات کی تھی کہ تقویٰ کے لیے ضروری ہے فضول اور زائد چیزوں کو چھوڑنا، ڈیجیٹل فاسٹنگ. تو امید ہے کہ آپ اپنے اس وقت کو جو ادھر ادھر کی باتیں پڑھنے دیکھنے میں گزرتا ہے اس کو بھی فوکسڈ ہو کر اپنی اس رمضان کی عبادت میں گزاریں. تو رمضان کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہو، آپ ان چیزوں سے بچیں جو اللہ کو پسند ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کیونکہ میں خود اپنے آپ کو انالائز کر رہی ہوں، محاسبہ کرتی رہتی ہوں، کہ لوگوں کے پاس بیٹھ کے یا لوگوں کی بات سنتے ہوئے، چاہے وہ کوئی جانون ہو یا جیسے بھی ہو، کوئی نہ کوئی منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے جو غیر ضروری ہوتی ہے، اسے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہو جاتی. کچھ لوگ جب نماز پڑھ لیتے ہیں نا تراویح تو بڑے فریش ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا کیا دل چاہتا ہے؟ ہاں باتیں. بالکل، یہ بھی بڑا کامن ہے. اچھا، وہ ان باتوں کے کرنے میں ہو سکتا ہے بڑی اچھی باتیں بھی ہوں، لیکن اگر آپ بہت دیر سے سوتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ صبح سحری جو ہے اس وقت آپ فریش نہیں ہوتے، یا پھر کرتے ہی نہیں، یا پھر تھوڑی بہت کر لی، پھر فجر کی نماز کیسے گزرتی؟ اچھی نہیں ہوتی نا. پھر آپ برکت کے وقت میں سو جاتے. اب یہ جو آپ نے ایکسٹرا کام کیا نا تراویح کے بعد، یعنی تھوڑا بہت تو کرنا ہی پڑتا ہے نا، ضروری کام کرنے پڑتے ہیں، کچھ گھر کے کرنے پڑتے ہیں، کچھ اور اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے جو ہم پر اوور آل ہیں. لیکن اگر وہ ٹائم بہت ایکسیڈ کر جائے نا تو اس کا اثر بہت آگے تک جاتا ہے. پھر تو متقی انسان جو ہوتا ہے نا وہ اس پہ چیک رکھتا ہے، میں نے اس ٹائم سے آگے نہیں جانا. میں تجربے سے یہ جانتا ہوں کہ اس سے آگے حد کراس کرنے سے نقصان یہ ہوگا کہ میری اگلی عبادات پہ اثر پڑ جائے گا.
تو پھر تقویٰ کیا ہے؟ بالکل گناہوں سے پاک ہو جانا، یا تقویٰ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش، انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو جانے پر توبہ استغفار، اور گناہ پر اصرار نہیں. ٹھیک ہے، گناہ پر اصرار نہیں، اللہ سے ڈرنا. ایک شخص جو اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تو اس کی موت کا وقت آیا تو اسے وصیت کی کہ میں مر جاؤں تو میرے لیے لکڑیاں جمع کر کے مجھے آگ لگا دینا، اور جب آگ میرا گوشت کھا جائے تو میری ہڈیوں تک پہنچ جائے اور میری ہڈیاں بھی جل کے کوئلہ ہو جائیں تو کوئلے پیس لینا، پھر کسی تیز ہوا والے دن اسے دریا میں بہا دینا. تو انہوں نے ایسا ہی کیا. پھر اللہ نے اس کے ذرات کو جمع کر کے پانی کے فرشتوں کو حکم دیا کہ ایک ایک ذرہ جمع کر کے لے آؤ. وہ لے آئے، اٹھا کھڑا کیا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کیا کہا؟ من خشیتک، تیرے ڈر سے. پھر کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ معاف کر دیا گیا. تقویٰ ہے ہی اللہ کا ڈر. ٹھیک ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے نیکیاں کرتے ہیں ان کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں، چاہے ان سے کچھ نہ کچھ چھوٹے بڑے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جائیں. ٹھیک ہے. پھر تقویٰ میں یہ بھی بڑا اہم ہے کہ انسان اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے فکر مند ہو. اس پر انبیاء بھی فکر مند رہے ہیں اور ہم سب کو بھی فکر مند ہونا چاہیے. کوئی بھی نیکی چھوٹی ہو یا بڑی کر کے غرور میں نہیں آنا چاہیے کہ ہم نے بڑے تیر مار لیے، بلکہ قبولیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. سورۃ البقرہ 127 میں آتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. کیا بنا رہے تھے وہ؟ اللہ کا گھر جس کی ایک جھلک دیکھنے کو ہم ترستے ہیں، جس کی زیارت کا ہم میں سے ہر ایک کو بے پناہ شوق ہے. صرف شوق نہیں، شدید شوق ہے. جس کو دیکھ کر ہمارے دل پسیج جاتے ہیں، جس کو دیکھ کے ہماری آنکھیں آنسو بہاتی ہیں. اس گھر سے ہمیں اتنی محبت ہے. وہ اس گھر کو بنا رہے تھے، وہ اس کی تعمیر کر رہے تھے. کوئی معمولی کام تھا یہ؟ اس سے بڑا کوئی کام بتا دے مجھے زمین پر کہ کوئی بیت اللہ کی تعمیر کرے. ہزاروں کیا لاکھوں کیا کروڑوں لوگ اس کا طواف کرتے ہیں. اب تو بیت المعمور والا ہی حال ہو گیا. بیت المعمور میں جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کرتا ہے دوبارہ نہیں جا سکتا. اب آپ نے ایک عمرہ کر لیا، عمرے کے لیے آپ کو رجسٹر کرنا پڑتا ہے. ایک عمرہ آپ نے کر لیا، آپ کی ایپ دیکھیں گے، پھر آپ کو اندر جانے دیں گے. پہلے مرد حضرات کیا کرتے تھے؟ احرام پہن کے اندر چلے جاتے تھے، یہ شو کر دیتے ہم عمرہ کرنے آ رہے ہیں، اور طواف کر کے آ جاتے تھے، جو کہ چیٹنگ بھی تھی کائنڈ آف. تو اب کیا ہے؟ اب آپ دکھا کے جائیں کہ واقعی آپ کا عمرہ بکڈ ہے. تو جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے نا، اور اوپر کی منزلوں پہ کرتے رہے آپ تو، مگر وہ اوپر تو اوپر ہے نا. جو قریب جا کے ٹچ کرنا، ہاتھ لگانا حجر اسود کو، چومنا، وہ بات تو کچھ اور ہی ہے. یعنی اتنی تعداد ہو گئی ہے شائقین کی، عاشقین کی. تو اس گھر کو وہ بنا رہے تھے، اور جب بن گیا تو کیا کہا؟ ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے قبول کر لے. سبحان اللہ. یعنی اتنا عظیم کام کر کے اتنی عاجزی کہ اللہ تو قبول کر لے. یہی تقویٰ ہے، یہی اللہ کی محبت ہے، یہی اللہ کا ڈر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تھے تو کیا دعا پڑھتے تھے؟ ذرا پڑھے سب. وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنشَاءَ اللَّهِ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اجر ثابت ہو گیا اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا. سبحان اللہ. آپ دیکھیے سارا دن روزہ رکھا ہے، بھوک کاٹی ہے، پیاس کاٹی ہے، کئی قربانیاں کی ہیں، لیکن جب روزہ کھولا ہے تو بھی اللہ سے ڈر رہے ہیں کہ اجر تو جب ہی ملے گا جب اللہ چاہے گا. کبھی غور کیا ہم نے؟ یہ ہوتا ہے تقویٰ، یہ ہوتا ہے تقویٰ. اور یہی تقویٰ ہمیں پیدا کرنا ہے اس رمضان میں روزوں کے ذریعے. پھر مومن نیک عمل کرنے کے بعد ہمیشہ عدم قبولیت سے ڈرتا ہے. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. سورۃ المؤمنون 60. اور جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں یعنی اللہ کے راستے میں، اور ان کے دل اس سے ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی اپنا سارا مال بھی خرچ کر کے، غزوہ تبوک تھی نا،
تو حضرت ابوبکر نے کیا کیا تھا؟ سبھی کچھ لے آئے تھے. حضرت عمر آدھا سامان لے آئے تھے. حضرت عثمان اتنا کچھ لائے تھے کہ ان کو جنت کی بشارت دی گئی اور کہا آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے اس پہ کوئی مواخذہ نہیں. یعنی ایک طرح سے ان کو کھلی چھٹی مل گئی کہ اب جو بھی کریں. لیکن کیا انہوں نے ایسا ہی کیا؟ نہیں کیا. حتیٰ کہ آگے آپ جو آیت آ رہی اس میں دیکھیں گے کہ جب باغیوں نے ان کے گھر پہ حملہ کیا تو انہوں نے مدافعت نہیں کی. وہ حکم دیتے تو فوجیں ان سب کا کلا کما کرتی اور کتنا قتل و غارت ہوتا ان کے دفاع کی خاطر. انہوں نے اپنی جان دینی پسند کر لی لیکن باغیوں کو نہیں مروایا. تو ایسا بھی ہوتا ہے. یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے اور یہی تقویٰ ہوتا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کی خاطر کچھ بھی دیتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو بہت کچھ کر گئے. وہب ہمدانی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اور جو دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل اس سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ سے ڈرتے ہیں. حضرت عائشہ نے عرض کیا کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں چوری کرتے ہیں تو اس لیے ڈرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے صدیق کی بیٹی نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں، سن لیجئے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، لیکن اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے قبول نہ کیا جائے. یہ سارے نیک کام کرتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں کہ ان سے کہیں قبول نہ ہو. یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہ سبقت لے جانے والے ہیں. یہ پورے پڑ جائیں گے، یہ آگے نکل جائیں گے. تو سابقون اور سابقون کی یہی علامت ہوتی ہے کہ سب کچھ کر کے بھی سمجھتے ہیں ابھی کچھ نہیں کیا. حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا. کوئی غرور نہیں، کوئی سیلف پارٹی کا خیال نہیں کہ ہم بڑے نیک لوگ ہیں، ہم بڑے متقی پرہیزگار ہیں. تو مومن اچھے عمل اور خشیت کو جمع کرتا ہے. عمل پلس خشیت، خالی عمل نہیں، صرف عمل نہیں. حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم صحابہ نے نیکی کے کاموں پر عمل کیا اور انہوں نے جد و جہد کی، واجتہدوا فیہا، بڑی محنت کی، اور وہ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ اعمال رد نہ کر دیے جائیں. مومن اچھے عمل اور خشیت کو جمع کر لیتا ہے، یعنی عمل بھی کرتا ہے اور ڈرتا بھی ہے. اور منافق برے عمل اور بے خوفی کو جمع کرتا ہے. یہ دونوں کا فرق ہے، لکھ لیجیے اپنے پاس. مومن عمل کرتا ہے ایکول ٹو عمل پلس خشیت، اور منافق برا عمل پلس بے خوفی. گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور دل میں ذرا بھی ڈر نہیں، کیونکہ آخرت پر ایمان جو نہیں. جب آخرت پر ایمان نہیں ہوتا تو پھر انسان کس بات سے ڈرے؟ جب اس نے اپنے دل و دماغ کو اس طرح ٹرین کر لیا ہے کہ کوئی حساب نہیں، کوئی موت کے بعد اٹھنا نہیں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین. کسی نے نہیں اٹھانا، کچھ نہیں ہونا، جو دلا کرو اس زندگی میں. پھر ایسے لوگوں کو نہ گناہوں سے ڈر لگتا ہے نہ ہی وہ توبہ کرتے ہیں. تو جس بندے کے اندر اللہ کا جتنا تقویٰ ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اپنے اعمال کے بارے میں ڈرتا ہے. یعنی جتنا جتنا بندہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا جاتا ہے اس کی خشیت اور خوف بڑھتا جاتا ہے کہ کہیں اس کا عمل مردود نہ ہو جائے. سورۃ المؤمنون میں آتا ہے ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون. بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور یہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ وہ دل میں ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ سارے اعمال کے علاوہ خاص طور پر کس چیز کی بات کی گئی ہے؟ دینے کی، صدقے کی، اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کی. چاہے وقت دینا ہو، چاہے مال دینا ہو، چاہے چیز دینی ہو،
چاہے اپنی صلاحیتیں خرچ کرنی ہو، اپنی ایکسپرٹیز دینی ہو، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنے ہوں، کسی کو کوئی اچھا مشورہ دینا ہو، کسی کے سوال کا جواب دینا ہو، یعنی دینا مما رزقناہم ينفقون، دیتے جاتے ہیں، دیتے بھی جاتے ہیں اور ڈرتے بھی جاتے ہیں، دے کے ڈینگے نہیں مارتے، شو آف نہیں کرتے، احسان نہیں جتاتے، ریاکاری نہیں کرتے، بلکہ ڈرتے ہیں کہ قبول ہو جائے، کسی کو پتہ نہ چلے اور قبول ہو جائے، اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ سلف صالحین اس آیت کی وجہ سے خوف زدہ رہتے تھے۔ حافظ ابن رجب کہتے ہیں کہ اس آیت کی وجہ سے سلف صالحین اپنے بارے میں زیادہ خوف میں مبتلا ہو جاتے تھے، تو وہ اس بات کا خوف رکھتے تھے کہ کیا وہ ان متقین میں سے نہیں ہے جن کا عمل قبول کیا جا رہا ہے، کہ کیا ہم باقی ان لوگوں میں سے ہیں۔ یعنی اب آپ نے دیکھ لیا نا، ایک طرف وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خشیت کی وجہ سے عمل قبول کرتا ہے، دوسری طرف خشیت رکھنے والے یہ ڈرتے ہیں کہ کیا قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ عامر بن عبداللہ کہتے ہیں قرآن کا ایک حرف ایسا ہے جو مجھے مل جائے تو یہ مجھے تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ ان سے پوچھا گیا اے ابو عمر وہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے متقیوں میں سے بنا دے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ حرف سے مراد یعنی بات ہے یہاں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر مجھے یقین ہو جائے کہ اللہ نے میری ایک نماز قبول کر لی ہے تو یہ مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے زیادہ عزیز ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ تو ہمیں کثرت اعمال سے زیادہ قبولیت اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب نہیں کہ زیادہ کام نہیں کرنے چاہیے، لیکن جو بھی کریں کوالٹی کا ہو۔ کوانٹٹی سے زیادہ کیا میٹر کرتا ہے؟ کوالٹی۔ ابن عون کہتے ہیں کثرت عمل پر اعتماد نہ کریں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کا یہ عمل قبول کیا جائے گا یا نہیں، اور اپنے گناہوں سے بے خوف نہ ہو، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ گناہ مٹا دیے گئے ہیں یا نہیں۔ اپنے گناہوں سے بے خوف نہ ہو۔ دیکھیں ہم سب کی زندگیاں دین میں آنے سے پہلے ایسی گزری ہیں نا کہ ہم سے اپنے والدین کے حق میں، اپنے دوستوں کے حق میں اور معاشرے کے تقاضوں کے تحت کئی غلطیاں ہوئی ہیں، اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ I was wrong، میری غلطی ہے، یہ میں نے ٹھیک نہیں کیا ہوا۔ کچھ ایسی چیزیں کبھی یاد آئیں قرآن پڑھتے ہوئے؟ کبھی اپنا پاسٹ یاد آیا؟ کس کس کو یاد آتا ہے؟ ہم سب کو آتا ہے الحمدللہ، اور ہم سب کو آنا بھی چاہیے کہ پاسٹ میں ہم کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ پھر اس پہ کیا کرتے ہیں آپ؟ استغفار صرف، یا روتے بھی ہیں؟ رونا آتا ہے؟ سب کو آتا ہے؟ نہیں آیا تو روئیں، اپنے آپ کو رلانے کی کوشش کریں، یعنی اپنے آپ کو احساس دلائیں حتیٰ کہ آپ کی آنکھیں بہہ نکلیں، شدید ندامت ہو کہ اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ اچھا ندامت بھی کر لی، توبہ بھی کر لی، پھر کچھ دن گزرے، پھر کیا ہوا؟ پھر خیال آ گیا، پھر کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو اپنا پاسٹ یاد آ گیا، پھر ندامت۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اس کی وجہ سے مایوس ہو، مایوسی کی طرف قطعاً نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن وہ کیا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر بھی کوئی طلب ہو نا، کوئی ریگریٹ ہو۔ سلف صالحین نصیحت کیا کرتے تھے کہ عمل کو خوب محکم اور احسن طریقے سے ادا کیا جائے، یہ نہ ہو کہ عمل کی بربار ہو۔ 40 رکعتیں پڑھی رات میں، 100 نفل پڑھے، کئی لوگ کرتے ہیں ليلۃ القدر ہے 100 نفل پڑھ لو آج، وہی چند گھنٹوں میں 4-5 گھنٹوں میں آپ 100 نفل کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ لیکن وہ کیسے نفل ہوتے ہیں پھر؟ ایک رات میں شبینہ کرتے ہیں آپ کے آس پاس کبھی کسی کو سنا؟ ہمارے گاؤں میں ہوتا تھا، وہ مجھے یاد پڑتا ہے۔ اچھا کیسے پڑھتے ہیں؟ تلاوت کیسے کرتے ہیں؟ کچھ سمجھ نہیں آتا کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں تو منع کیا گیا کہ 3 دن سے پہلے تو کرنا ہی نہیں ختم۔ وہ اسی وجہ سے نا پھر کیا گھٹ جاتا ہے، کوالٹی گھٹ جاتی ہے جب ہم ایک چیز کی اتنی شدت اور کثرت کر دیتے ہیں۔ تو کوئی بھی کام آپ بہت زیادہ کرنے لگیں گے تو پھر اس کی کوالٹی گھٹ جائے گی، اور ہر ایک کی کیپیسٹی فرق ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ کسی کے نزدیک زیادہ اتنا ہو سکتا ہے اور کسی کے نزدیک اتنا اور کسی کے اتنا، ہر ایک کی ہمت اور عمر اور صلاحیتیں اور ریفلیکسز سب کچھ کاؤنٹ کرتا ہے۔ لیکن بہرحال عمل کی بھرمار کی وجہ سے کوالٹی میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ احسن عمل تھوڑا سا بھی کر لیا جائے تو اس سے بہتر ہے جو بہت زیادہ ہو لیکن محکم نہیں۔ سلف صالحین اعمال کی قبولیت کی دعائیں بھی کرتے تھے۔ مترف کہا کرتے تھے اے اللہ میری نماز قبول کر لے، اے اللہ میرے روزے قبول کر لے، اے اللہ میرے لیے نیکی لکھ دے،
پھر وہ کہتے انما یتقبل اللہ من المتقین. کبھی آپ نے دعا مانگی اے اللہ میری نماز قبول کر لے, اے اللہ میرے روزے قبول کر لے؟ ہم سمجھتے ہیں نماز کا وقت ہوا, فرض ادا کرنا ہے, کر لیا بس, ہمارا فرض پورا, ہم نے اپنا کام کر لیا بس. نہیں, اس کے بعد یہ بھی فکر ہو کہ یا اللہ قبول کر لے, کیونکہ کچھ لوگوں کی نماز ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے, واپس قبول نہیں ہوتی. تو ہمیں نہیں پتا ہماری نماز کس کیٹیگری میں گئی. ہمارے سارے اعمال ہم سے چھپے ہوئے ہیں, یعنی ہم کر چھوڑتے ہیں, اس کے بعد وہ کدھر گئے, اللہ تعالیٰ ان کو سجین میں ڈالنے والا ہے یا علیین میں, یہ ہمیں نہیں پتا. ہمیں نہیں پتا کہ جو گناہ کیا وہ مٹ گیا یا نہیں مٹا, ابھی تک معاف ہو گیا یا نہیں ہوا. اس لیے نیکیاں کرتے جائیں اور گناہ چھوڑتے جائیں, معافیاں مانگتے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے سلام پھیر کے ایک دعا کیا کرتے تھے. وہ کیا ہوتی تھی؟ آپ کو سکھائی تھی, اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. دوسری طرف بھی آتی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. بات ایک ہی ہے, اے اللہ میں آپ سے علم نافع, پاکیزہ روزی اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں. یعنی میں نے علم تو حاصل کر لیا, اللہ آپ نے مجھے علم دے دیا, میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور بھی دے جو مجھے فائدہ دے, اور پھر اس کے بعد جو میں عمل کروں اس علم پر وہ عمل قبول بھی ہو جائے, اور مجھے رزق طیب عطا کر, یعنی حلال پاک روزی. کیونکہ بعض اوقات انسان روزی کمانے کے لیے اپنے بہت سے اعمال سے غافل ہو جاتا ہے یا کر نہیں پاتا. آپ کو معلوم ہے یہ کنسٹرکشن ورکرز کی دیہاڑی کتنی ہوتی ہے؟ کل ہی میں کسی سے پوچھ رہی تھی کہ یہ ایک دن میں کتنا کما لیتے ہیں. 500 300. یقین مانے روح کانپ گئی میری. ایک مرد جو شام کو گھر 500 روپے لے کے جائے اور اس کے 5 بچے بھی ہوں, وہ کیا کھائے گا, کیا کھائے گا, کیا کرے گا؟ اس لیے میں آپ سب کو کہتی ہوں کہ ہر طرف آج کل الحمدللہ بہت کنسٹرکشن کے کام ادھر ادھر ہو رہے ہیں, کوئی گھر بن رہے ہیں, نئی سوسائٹیاں بن رہی ہیں, بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں. کہیں پر بھی ہو, اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو اپنے کھانے میں سے کچھ حصہ, اگر آپ کے ساتھ والا گھر بن رہا ہے تو آپ مزدوروں کو کھلائیں, پانی بھیجیں, کیونکہ وہ سارا دن مزدوری کر, روزہ رکھ کے بھی مزدوری کر رہے ہیں, ان کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجیں. معلوم کریں دائیں بائیں آگے پیچھے, یہ نیبرز ہیں ہمارے. نیبر صرف وہ امیر لوگ نہیں ہوتے جو ہمارے ساتھ والے ولا میں رہ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنا دروازہ بھی نہیں کھولتے ہمارے لیے, کہ ان کو اپنے ہمسایوں سے کوئی انٹرسٹ نہیں. نیبرز وہ بھی ہیں جو سالوں سال آپ کے دائیں بائیں عمارتیں بنا رہے ہوتے ہیں, چوکیداری کر رہے ہوتے ہیں, سرونٹ کوارٹرز میں رہ رہے ہوتے ہیں, ان کا بھی حق ہوتا ہے. تو راشن دینا, کیونکہ بعض اوقات یہ بھی مشکلات ہیں کہ جب آپ ان کو اگر پیسے اکٹھے دے دیں گے, چلو بھائی 5,000 مہینے کا خرچہ چلا, وہ ہو سکتا ہے اس سے کوئی لا علمی بھی تو ہے نا, علم کے مواقع کوئی نہیں, کوئی سکھانے والا نہیں, کوئی ایسی چیزیں خریدنا شروع کر دیں جو فائدے کی نہ ہو. کیونکہ اسی لیے آپ دیکھیں جو صدقہ فطر ہے اس میں پریفریبل کیا ہے, راشن دینا, چاہے چاول ہو, گندم ہو, آٹا ہو, جو ہو, اجوا ہو, کچھ بھی, یہ پریفرڈ ہے. لیکن اگر آپ کے پاس موقع نہیں تو چلیں رخصت کے کیش دے دیں, لیکن اول کیا ہے کہ کھانا دیں. فدیہ کیا ہے؟ رمضان کا مسکین کا ایک روزہ نہیں رکھا آپ نے, یعنی جو بوڑھے لوگ ہیں دوبارہ رکھ ہی نہیں سکتے یا بیمار ہیں ایسے, تو جو فدیہ ہوتا ہے روزے کا وہ بھی کس شکل میں؟ کھانے. اسی طرح حج کے موقع پر احرام میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو کفارہ کیا ہے؟ دم دینا. تو وہ بھی دم دے کے تو کس کو دیا جائے گا؟ خود ہی بیٹھ کے کھا لیں گے, غریبوں پہ بانٹا جائے گا نا. تو ہمارے دین میں آپ اگر غور کریں تو بہت سے ایسے رستے نکالے گئے ہیں کہ جس سے غریبوں کو کھانا ملتا رہے, کیونکہ کھانا بیسک نیسیسٹی ہے, نیڈ ہے لوگوں کی. اور ہم آسانی کے ساتھ الحمدللہ قربانی اپنے حصے میں سے کچھ بچا کے, یعنی مثلاً آپ نے افطاری بنا لی, پکوڑوں کی ڈش بھر لی, اور کھانے والے 2 بندے ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ یہ اتنے گھر والوں کو نہیں کھانے, لیکن میں اس سے کم بناتی تو وہ تو جل ہی جاتا ہے, تھوڑا کھانا کیسے بنتا ہوتا ہے نا, کہ کھانے کی ایک کوانٹٹی بھی ہوتی ہے جو ایک ریسیپی کے مطابق بنتا ہے, تو اس میں سے پہلے سے نکال کے ضرور باسی کر کے ان کو دینا اگر اویلیبل ہے. رائٹ لیفٹ آپ کے ایسے لوگ ہیں, یا پھر ہر جمعے کو یا ہر ہفتے کو, چھٹی کے دن سنڈے کو اسپیشل ان کے لیے کچھ بنا کے, یہ نہیں کہ 3rd کلاس بنا کے. کیونکہ عام طور پر جب ہم صدقہ والے کرتے ہیں نا کام, تو پھر کیا کرتے ہیں, وہ الگ سے کوئی دال چاول بنا لیتے ہیں ان کے لیے, جیسے قابل کیا تھا.
تو تھرڈ کلاس قربانی نہیں کرنی. دال تھرڈ کلاس نہیں ہے, دال بھی بڑی مہنگی ہے اور بڑی قیمتی چیز ہے, بڑی زبردست پروٹین ہے, بہت طاقت کی چیز ہے, الحمدللہ, اللہ کا شکر. لیکن اس کمپیریزن میں بات کر رہی ہوں کہ جو ہم اپنے لیے کچھ پکاتے ہیں اور سرونٹس کے لیے کچھ اور. چلیں, سارا سال آپ کی یہ روٹین ہے, کم از کم رمضان میں تو کچھ تھوڑا سوچیں. اور پھر یہ کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے وہ کیا کرتے تھے, مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ٹھیک, ہر ایک کے سرکمسٹانسز فرق ہوتے ہیں نا. کسی کے پاس ایسے لوگ ہوتے ہیں یعنی اویلیبل ہوتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے آپ کہیں ایسی جگہ رہ رہے ہو کہ ایسا کوئی انتظام ہی نہ ہو, نہ کر سکیں آپ یہ کام, تو آپ کوئی اور کام کر لیں, ٹھیک ہے نا. اور الحمدللہ دینے کے, نیکی کے بہت سے مواقع ہیں. اور میرا خیال ہے کہ آج باہر اسٹال لگا ہوا ہے جو AIS کے لیے ہم فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں. تو اس میں الحمدللہ جو مجھے اطلاع ملی ہے کہ کچھ لوگوں نے بہت اچھی اچھی چیزیں دی ہیں, لیکن خریدار جو ہیں وہ چاہتے ہیں انہیں بہت سستا کر کے دے دیا جائے. کیا اس اسٹال کا پرپز یہی ہے؟ یہ چیریٹی اسٹال ہے کہ لوگوں کی اچھی چیز, وہ لن تنالوا البر کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی بہترین چیز نکال کے لا کر دیں, انٹچڈ کپڑے, جوتے, جیولری, اور ان کو لینے والے صرف اس لیے لے لیں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کہ سستے مل رہے ہیں, نہیں, اور ان کو سستا کریں اور انسسٹ کریں کہ سستا کریں. یہ چیریٹی اسٹال نہیں ہے. چیریٹی اسٹالز جو ہوتے ہیں نا, جو غریبوں کے لیے لگتے ہیں, چیریٹی بازار لگتے ہیں نا, سنا ہے کبھی چیریٹی بازار کا؟ لگتے ہیں چیریٹی بازار. اس میں کیا ہوتا ہے, سب لوگ چیزیں لے آتے ہیں اور اونے پونے داموں دے دیتے ہیں تاکہ لوگ, ان کی عزت نفس پہ حرف نہ آئے کہ ان کو مفت ملی ہے کوئی چیز. کیونکہ اگر آپ ایک سفید پوش انسان کو کوئی چیز دیں گے صدقے کے طور پہ تو وہ فیل کرے گا نا. لیکن جب وہ 5 روپے کا ایک جوڑا خرید کے لے جائے گا مثلاً, تو وہ کہے گا میں خرید کے لایا ہوں. تو یہ کانسیپٹ اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک خوشی کے ساتھ وہ ایک سینس آف اچیومنٹ ہو. تو بس میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ چیریٹی اسٹال نہیں ہے. آپ کو تو چاہیے کہ جو چیز جتنے کی بک رہی ہے اس کی دگنی قیمت دے کے لے, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ فنڈ ریزنگ کر سکیں اور ہمارا یہ پروجیکٹ کسی بھی مرحلے پہ رکے نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حصہ ڈالے اور ہم سب کچھ نہ کچھ کر سکے. ہم دینے والے ہوں, ہم ضرورت کے تحت خریدنے والے ہوں, اور ہم نیکی کے کام کو آگے بڑھانے والے ہوں, اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرنی ہے. ذاتی جائزے کے طور پر جو میں آپ کو سوال جواب دیتی رہی ہوں کچھ, اسی سلسلے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ ہماری ہر جو قربانی ہوتی ہے یا نیکی جو ہوتی ہے اس کو کچھ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو نیت آتی ہے نا, کہ کوئی بھی قربانی میں نے کی, مثلاً آپ نے آج اگر اسٹال پر ہی کوئی چیز قربان کر کے رکھی ہے, اذ قربا قربانا تو فتقبل من احدہما, تو کیا سوچ کے کیا, کہاں تک سوچ کے؟ دل چاہتا ہے آپ کے ریفلیکشنز لینے کو کہ آپ نے اگر کچھ کیا ہو اور آپ بول کے بتائیں, لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ آپ کی نیکی ضائع ہو. وہ آپ خود گہرائی میں جائیں اور سوچیں کہ میں نے کیا سوچ کے اپنی یہ چیز نکال دی, یہ سوچ کے کہ اب بس ایکسٹرا اس لیے, یا یہ سوچ کے کہ میں ایک اچھی کوالٹی ایجوکیشن جو سب کے لیے ہو, غریبوں کے بچوں کے لیے بھی اور امیروں کے لیے بھی, اور دین کی تعلیم بھی ہر بچے کو ملے, تو آئندہ جنریشن جو میرے بعد اس دنیا میں ہوگی, میرے مرنے کے بعد اس کا جو کام ہے وہ میرے حصے میں آئے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب اتنی کثیر تعداد کسی جگہ سے نکلتی ہے نا, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% ہر بچہ ہی ایک نیک بچہ بن جائے گا, لیکن اس میں بہت چانسز ہوتے ہیں کہ بہت سے انشاءاللہ نیکی کا کام بھی کریں. مثلاً اگر آپ ایک شخص کو اسپانسر کریں, 1% کو, کئی لوگوں کا یہ انٹرسٹ ہوتا ہے ایک بچہ اسپانسر کرا, ہو سکتا ہے وہ بچہ بڑے ہو کے کچھ بھی نہ کرے. اور اگر آپ ایک اجتماعی طور پر فنڈ ریزنگ کر لیتے ہیں, اور اجتماعی طور پر کہ جو بھی وہاں لگے بنے, جو کچھ بھی ہو, میرے 5 روپے بھی ہیں, تو وہ ساری چیزوں میں شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کو تو ایک کھجور بھی آپ کے لیے بہت بڑھا سکتا ہے, اس لیے منیمم بھی فائدہ دیتا ہے انسان کو. لیکن وہ جو آپ کے حصے کا اجر ہے نا, وہ آپ کو جب ملے گا جو آپ کی سوچ تھی اس کے تحت. تو پھر آپ وہ جو جرنلنگ کرنے کا میں نے کہا نا, آپ کو لکھا کریں, تو کیا سوچ کے میں نے یہ کام کیا, کیا سوچ کے خریدا, یا ایسے بے سوچے سمجھے دیا اور بے سوچے سمجھے لیا. یا کوئی بھی اچھا کام میں ہر روز کرتی ہوں, کوئی بھی اچھا کام, چاہے صدقہ ہے, چاہے نفل ہے, چاشت کی نماز ہے, یا کوئی بھی, تو اپنے آپ سے پوچھیں میں کیوں کرتی. یہ ایک جنرل ٹرم ہے, اللہ کو راضی کرنا. اس کو بھی اینالائز کریں, اس کا کیا مطلب ہے اللہ کو راضی کرنا, ٹھیک ہے نا. یہ ہمارا تقیہ کلام بن گیا, بس اللہ راضی ہو جائے,
کچھ کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں بس اللہ راضی، اندر احساس کچھ نہیں ہوتا. کہ چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ سارے میرے امور جو ہے نا وہ اللہ کے حوالے ہو. یہ ایک نیت ہے اس کی، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. انشاءاللہ کل نوافل پہ میں مزید بات کروں گی کہ اور کون کون سے نفل ہوتے ہیں. تو جیسے ہر وضو کے بعد آپ نے نفل پڑھے، اب عصر کا وقت ہے، آپ نے وضو کیا، 2 نفل پڑھے. اب ان 2 نفل میں آپ مزید نیت کر سکتے ہیں کہ عصر سے پہلے کی جو سنتیں ہیں اگر 4 نہیں تو چلو میں 2 وہ بھی. تو بعض اوقات 2 نفل ہوتے ہیں اور اس میں کئی نیتیں جمع ہو جاتی، تو اس سے اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. ہم اصل میں جاگتے ہوئے بھی سو رہے ہیں، ہے نا، سوچتے نہیں ہیں. سوچیں ہماری حوالے ہیں منفی چیزوں میں، فلاں یہ کیوں کر رہا ہے، فلاں نے وہ کیوں کر دیا، یہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، اور باتیں سوچتے رہتے. جو پازیٹیو تھنکنگ ہے، یہ اپنا محاسبہ ہے، چلتے پھرتے کام کرتے وہ ہم کم کرتے ہیں. تو روزمرہ کی عادات کو بھی پرکھیں، کیوں کرتی ہوں. پھر اسی طرح جو کر لیا میں نے، اس کے بعد میرے دل کی کیفیت کیا تھی، خوش تھا یا رنجیدہ تھا، دل میں تکلیف ہوئی کہ اب میری پیاری چیز جا رہی ہے، رخصت ہو رہی ہے، اور بار بار اپنے دل میں نیکی کو یاد کرتی رہی، یا نیکی کر کے کچھ بھی دل میں نہیں ہے، بس اٹھائی چیز خلاص، اس کے بعد اگلے کام میں لگ گئے. یہ اینالائز کرنا چاہیے. اس سے آپ ایک زندہ انسان بنیں گے، اپنے اوپر فوکس کریں گے. جو اپنے اوپر فوکس کرتا رہتا ہے نا، وہ ایک تو پھر اپنی غلطیوں کو بھی پہچان جاتا ہے، اور پھر ان کانٹوں کو نکالتا رہتا ہے اپنے اندر سے، اور نیکیوں کے منصوبے بناتا رہتا ہے. تو نیکی کرنے کے بعد یا ایثار کرنے کے بعد یا قربانی کرنے کے بعد اپنے دل کا بھی جائزہ لینا ہے. اور پھر یہ کہ اس سے پہلے کتنی دیر سوچا اور بعد میں کتنی دیر وہی بات میرے ذہن میں رہی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، 2 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ایک بندہ آ کے سوال کرتا ہے وہ اے سے، اور جواب دے دیتا ہے بی، جو آپ ہوتے ہیں. اور اسپونٹینیسلی اس کے بعد آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی؟ میں اس سے جیت گئی، میرا جواب بہت اچھا تھا، آج تو میں نے کمال کر دیا. یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے بر وقت مجھے توفیق دی کہ میں اس نیکی کے کام کو آگے بڑھ کے کر سکی. دل میں شکر آتا ہے یا فخر آتا ہے، یہ ہم نے اپنا محاسبہ خود کرنا ہے. کیا کیفیت آئی میرے اندر؟ جو میں جائزے کے سوال دے رہی ہوں نا، یہ سوال آپ لوگ کے پاس اگر لکھیں گے نا، تو جس وقت آپ اپنی ڈائریز پڑھیں گے آپ کو یہ یاد آئیں گے. ابھی تو رمضان بھی ہے، اس کی برکت ہے، روز سن رہے ہیں، اس کی برکت ہے قرآن کے پڑھنے کی. لیکن پھر پتہ ہے رمضان کے بعد چھٹیاں ہونے والی ہیں نا، اور ہاسٹل کے بچے بھی گھر جائیں گے اور ہم لوگ بھی سوشلائز کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ دلوں کی یہ کیفیت نہیں رہے گی. پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنا جرنل کھولنا ہے، اپنی ڈائری کھولنی ہے. یہ جو میں سارا دن کرتی رہی ہوں، یہ کیا کیا میں نے، میری کیفیت کیا تھی، اللہ سے کتنی باتیں کی، ذکر کتنا کیا، اللہ کی طرف کتنا رجوع کیا. پھر کچھ اور سوال بھی ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کیا میری اوور آل شخصیت میں تبدیلی لا رہی ہیں؟ یعنی میں ایک نیا انسان بن رہی ہوں. ہر نیا دن ہمیں دعوت دیتا ہے کہ نئے انسان بن جاؤ، ماضی کے ریگریٹس میں نہیں چھپے رہو. تو پھر کیا جو نیکیاں میں رمضان میں کر رہی ہوں، اس سے میرے مزاج میں، میرے دل میں، میری نیت میں، میرے ارادوں میں، میرے عمل میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ پھر یہ کہ جس کام کو میں نیکی اور ایثار سمجھتی ہوں، اس کو کرنے کے بعد مزید کسی نیکی کی پلاننگ کرتی ہوں. کیونکہ بعض اوقات ہم ایک نیکی ایک وقت میں کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم نے قربانی کر دی اینڈ دیٹس اٹ. نہیں، قبولیت کی علامت کیا ہے؟ ایک کے بعد ایک کی توفیق مل جانا. نیکی کی قبولیت کی علامات میں سے کیا ہے؟ ایک نیکی کے بعد اگلی کی توفیق، یعنی اگلی نیکی کو الہام ہو رہی ہے دل میں، اس کی کو پلاننگ میں کر رہی ہوں. مثلاً آپ یہ پلاننگ کر سکتے ہیں کہ عید کی چھٹیاں میں نے اچھے سے اچھے کیسے گزارنی، ان میں نے کون کون سے کام کرنے ہیں کہ جس سے میرا وہ وقت ضائع نہ ہو، ایک دم ڈکلائن نہ ہو. ابھی تم اوپر کی طرف جا رہے ہیں اور آخری عشرے میں تو پیک پہ چلا جاتا ہے انسان، اور پھر عید اور عید کے بعد نیچے چلا جاتا ہے. وہ نہیں جانے دینا. اس کی کیا پلاننگ ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کیجئے. ان دنوں کو میں نے کیسے گزارنا ہے. پھر یہ کہ بعض نیکیاں ہم دوسروں کے ساتھ احسان کی شکل میں کرتے ہیں یا قربانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس قربانی کے کرنے کے بعد لوگوں کے رویے میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ کیا ان کے اندر میرے بارے میں کوئی مثبت رویہ آیا یا نہیں آیا؟ اگر آیا تو میں نے کیا کیا، اور اگر نہیں آیا تو میں کیا سوچ رہی. یعنی آپ نیکی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں، پھر آپ کا کیا دل چاہتا ہے؟ حل جزاء الاحسان
الا الاحسان، کہ مجھے بھی واپس کچھ نہ کچھ تو ملے نا، کچھ شکریہ ہی مل جائے، اسمائل ہی مل جائے، دعا ہی مل جائے، یہ ہے نا، یہ بھی جزا میں سے ہے. آپ کو پتا ہے شکریہ بھی جزا ہوتی ہے نیکی کی، اسمائل بھی، دعا بھی، سب. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، وہ ان میں سے کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. مثلاً آپ نے رمضان بھر اپنے سرونٹس کے ساتھ بہت اچھا کیا، کیا ان میں کوئی تبدیلی آئی یا وہ ویسے ہی رویے میں ہے؟ تو اگر کسی نیکی یا قربانی کا کوئی رزلٹ ہی نہیں نکل رہا، کسی کو میرا احساس ہی نہیں کہ میں نے کتنی نیند قربان کر کے ان کے لیے سحری بنائی ہے اور اچھے سے اچھا کھلایا ان کو، تو اب مجھے آئندہ کے لیے کیا سوچنا ہے؟ یعنی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ صرف آپ کو یوز کر رہے ہیں؟ یہ احساس بہت جلدی آتا ہے، لوگ مجھے یوز کرتے ہیں. آتا ہے بہت سے لوگ یہ کہہ کے نیکی چھوڑ دیتے، لوگ مجھے یوز کر رہے ہیں. چلیں اگر یوز ہی کر رہے ہیں تو پھر آپ نے کیا پلاننگ کی ہے کہ کیا آپ نے نیکی وہ کنٹینیو کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ انکار کرنا تو کیوں کرنا ہے، اور اگر کنٹینیو کرنا تو کیوں کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، تاکہ آپ جو کر رہے ہیں اس کو کیا کریں، لیحیا من حی عن بینہ، جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے، ٹھیک ہے، اور جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو. باشعور مسلمان بنے، جاگتے ہوئے مسلمان، ہوش میں رہتے ہوئے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ، کوئی دل کو تسلی ہوئی کہ تقویٰ کے بارے میں جب سن رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے تو کتنی فکر لگتی ہے نا اس بات کی. تو چلیں انشاءاللہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اپنے لیے کچھ باتوں کو. آپ بھی اپنا شیئر کیجئے، آپ نے کیا سیکھا، آپ کو کس طرح سمجھ آئی. دل چاہتا ہے نا بیچ میں اپنی بات بتانے کو بھی، کچھ آتے ہیں نا آپ کے ذہن میں آئیڈیاز. جب لیکچر سن رہے ہوتے ہیں، کوئی بات سن رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا اپنا برین بھی کام کر رہا ہوتا ہے نا اس طرح آپ کے ساتھ. آپ کو بہت سے اپنے معاملات میں بہت سی چیزیں سمجھ آتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو بات سمجھ آئی وہ مجھے نہ سمجھ آئی ہو، کیونکہ ہر ایک کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کچھ اس کے لائف کے ٹرائلز ہوتے ہیں، کچھ چیزیں اس نے تجربے سے سیکھی ہوتی ہیں، ہر ایک کا فرق ہے نا. تو چلیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آج کے لیسن میں ہم نے کیا کیا چیزیں دیکھی. اور یہ الحمدللہ ہم حابیل اور قابیل کا جو قصہ پڑھ رہے ہیں اس میں آیت نمبر 27 سے 32 تک ہے. تو 27 میں جو تھا نا، قال انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ چیز جو ہے نا یہ انسان کو خوشی بھی دیتی ہے اور تھوڑا سا ڈرا بھی دیتی ہے نا ایسا. آپ کل سے آپ کو یہ فکر آ رہی ہے نا کہ تقویٰ کے کتنے فائدے ہیں، اور تقویٰ جو ہے اللہ انہی سے قبول کرتا ہے. اور یہ بتائیے کہ بہت سی چیزوں میں آپ کا دھیان بار بار نہیں جا رہا، بہت سی اپنی اچھی چیزوں میں اور خیال جا رہا ہے، نیکیاں کرتے وقت بھی. اور یہ بتائیے کہ یہ چیز کیا ہمارے لیے نقصان دہ ہے کہ بلکہ اور خوبصورت ہے کہ اگر ہماری توجہ اس پہ جائے نا. جی اس کا فائدہ ہے کہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان ججمنٹل نہیں ہوتا، انسان دوسروں کی چیزیں نہیں دیکھتا. اب آپ دیکھیں کہ دماغ کام کرتا ہے اپنے اوپر نا، اپنی نیت کو دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، اپنے عمل کو دیکھنا شروع ہو جاتا ہے.
जो ये हम कहते हैं ना गीबत ना करो, ये हसद ना करो, कीना ना करो, आपको लगता नहीं उसका सलूशन है ये? जैसे कुछ लोग पूछते रहते हैं ना कि नमाज में किस तरह खुशबू आए, चाहे नमाज पे खुशबू लगा लें, और क्या क्या टिप्स हैं और क्या क्या तरीके हैं। आपको लगता नहीं कि ये तकवा बहुत बड़ी एक वो टिप्स है हर चीज के लिए, है ना ऐसा? तो ये बताइए कि क्या मुत्तकी इंसान जो होता है वो गुनाह का इर्तिकाब कर सकता है? जी बिल्कुल, इनर क्लीनिंग जो है ना इसके हो सकता है। नहीं नहीं, मुत्तकी से तो नहीं होना चाहिए कोई गुनाह, पक्की बात है। जी हो सकता है, मुत्तकीन से भी गुनाह हो जाते हैं, हत्ता के कबायर भी, क्योंकि दलील आपको सासा उस्ताजा देती है ना, कुरान की आयत, सूरत अल इमरान की आयत जो थी कि जो मुत्तकीन के लिए जन्नत बनाई गई है, तो उसके आगे ये है कि जब उनसे फिर कोई फाहिश बात या जुल्म हो जाता है, तो कितना ज़रूरी है ना कि कुरान पाक को जब हम पढ़ रहे हों तो उसके अंदर गौर कितना ज़रूरी है। जी इसरार नहीं करते बिल्कुल। अब ये जब कुरान को हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि अच्छा मुत्तकी कौन होते हैं, तो उनके लिए अच्छा क्या है, फिर शौक पैदा होता है, फिर दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह मुझे भी उनमें से कर दे, है ना ऐसा? अगर आप पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो आपको दुआएं आती हैं ना, अल्लाह मुझे भी कर दे, मेरी औलाद का भी कर दे। अपने तक ही नहीं रुकते, बच्चों तक भी जाते हैं ना। तो फिर आगे डर भी लगता है, तो फिर अगली आयत पे भी अगर गौर करें कि फिर होता क्या है कि ऐसे लोगों से जब गलतियां हो जाती हैं तो वो फौरन पलटते हैं। तो पलटेगा तो वही ना जो अपनी बातों पे ध्यान दे रहा है, तवज्जो दे रहा है, जो अपना ही जायजा ले रहा है। आप बताइए, जो लोग दूसरों की गीबत करते हैं वो क्यों हो जाती है गीबत? क्योंकि वो खुद से अनजान होते हैं। अब अंदाजा हुआ कि जब अल्लाह ताला किसी वो आता है ना कि उसको उसका अपना नफ्स ही भुला दिया, नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, वो अल्लाह को भूल गए, अल्लाह ने उनको उनका नफ्स भुला दिया। तो क्या ख्याल है आपका, जब इंसान गीबत करता है तो उस वक्त वो अपने नफ्स को भूल चुका होता है ना? और नफ्स को कब भुलाया जाता है? पीछे रीजन क्या है? नसुल्लाह। जब वो अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं वला तकुनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, उन लोगों की तरह ना तुम हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, तो अल्लाह ने उनको उनका नफ्स भुला दिया। तो ये जो हसद होता है, ये जो गीबत होती है, ये जो दूसरे के लिए लेग पुलिंग होती है ना, वो इंसान को तब होती है जब उसको अपना नफ्स भूल जाता है। अब देखिए ना, ये जो टिप्स पूछते हैं कि बताएं कि बड़ी कोशिश करती हूँ कि ये ना हो, लेकिन फिर हो जाती है गीबत। तो जब इंसान को ये याद आ जाएगा कि गीबत मेरे से तब होती है जब मैं अपना नफ्स भूल जाती हूँ, और मेरा नफ्स कब भुलवा दिया जाता है? जब मैं अल्लाह की याद को भूल जाती हूँ। तो एकदम से इंसान किसी भी बुराई में ना अलर्ट हो जाता है। डर लगता है ना, जब इस तरह आपको पता होगा कि ये काम क्यों हुआ, तो फिर इंशाल्लाह ऐसे अमल से अल्लाह ताला फिर हमें बचाएगा भी। फिर आप देखिए कि कबूलियत अमल के बाद फिक्रमंद रहना किसका तरीका है? किसका ये तरीका है? अंबिया अलैहिस्सलाम का या काफिरों का? कौन कबूलियत के लिए? काफिर डरते हैं ना, क्योंकि उनको उनके काम ही ऐसे नहीं है, उनको डरना चाहिए अल्लाह से। अंबिया तो नेक नेक काम करते हैं। बिल्कुल, अंबिया अलैहिस्सलाम। दरअसल वो जो आता है ना कुरान में कि अल्लाह से डरते हैं उसके बंदे जो इल्म वाले हैं, तो ये बात सही नहीं लगती। आप याद करें कि जो भी आपका वक्त थोड़ा सा दीन से दूरी का था, मतलब जो भी आप अपने पास्ट में कोई ऐसा टाइम था जब इतना इल्म नहीं था आपके पास, तो बताइए उस वक्त का डर और आज के डर में फर्क है? अभी बच्चे भी कहते हैं ना कि जितना ज्यादा उनको ये दीन की चीजें पता हैं, वो दूसरे बच्चों को जब देखते हैं तो वो कहते हैं वो तो बड़े मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी कभी हमें भी लगता है ना कि कितने आराम से, हम तो बहुत ज्यादा ही ये चीजें सोचते हैं
لوگ تو، یا پھر کچھ لوگ کہتے بھی ہیں کہ بھئی اتنا بھی کیا ہوا نا، ارے چھوڑو، اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بھی تو نہیں کہا نا. آپ کو بھی تھوڑا سا کہتے ہیں کہ ہلکے ہو جائیں، نہ اتنا سوچیں، اتنا بھی نہ سوچا کریں، اتنا زیادہ تو نہیں پھر ہوتا نا. تو اس کا مطلب ہے جی لاشعور ہوتا ہے، لاشعوری طور پہ زندگی جو لوگ گزارے ہوتی ہے نا، جتنا جتنا اللہ کی سمجھ آتی جائے گی، جتنا جتنا اللہ کی دراصل عظمت سمجھ آتی جائے گی. ہوتا کیا ہے نا کہ جب انسان اللہ کو پہچاننا شروع کرتا ہے تو آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے نا کہ عظمت آتی ہے نا. جی بالکل، فارگیونگ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن پھر یہ بھی پتا چلتا ہے نا کہ دراصل وہ معاف کرنے والا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اور اس کی رحمت وسیع ہونے کی وجہ سے میں اگر کوئی ایسے کام کر رہی ہوں جو کہ میرے نفس کو برباد کرنے والے ہیں، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو نہیں پتا ہوتا ان کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اسی طرح آج اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں چلتے تو یہ دراصل اللہ کی رحمت پر یہ خوش ہونے والی بات نہیں ہے ہماری. اس کا مطلب ہے کہ ہم خود اپنے لیے اپنے اس سزا کو تیار کر رہے ہیں نا. پھر آپ دیکھیں کہ اس میں مومن کا نیک عمل کرنے کے بعد جو ہے نا ڈیش سے ڈرتے رہنا، قبولیت سے یا عدم قبولیت سے. اس کو ڈر کیا ہوتا ہے؟ قبولیت 1 اور نمبر 2 عدم قبولیت. جی بارک اللہ فیکم، بالکل صحیح کہ مومن کا ڈر جو ہوتا ہے نا نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ بھی اچھا کرنے کے ساتھ اس کی ساری فکریں ہوتی ہیں اللہ کو پسند آ جائے. جی کوالٹی کا، بالکل کوالٹی کا خیال رکھتا ہے. پھر یہ بتائیے کہ اگر کوئی انسان کہے کہ میں تو کوالٹی کرنا چاہتا ہوں تو بس اتنا ہی ٹھیک ہے، میں بس اور اب نہیں سیکھنا چاہتا نا، کیونکہ جتنا میں زیادہ سیکھ رہی ہوں مجھے بہت ٹائم لگ رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ کوانٹٹی میری بڑھ رہی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ زیادہ اویئرنیس آنے سے کیا کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے، کوالٹی بڑھ جاتی ہے؟ تو یہ والی جو کوالٹی ہے نا جو ہمیں فائدہ دے، مطلب جو دیکھیں آپ بار بار جب دین کی باتیں سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ فیملیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا. جی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ پانی آپ گلاس میں ڈالتے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ گلاس گندا بھی تھا تو کچھ دیر کے بعد وہ پانی ڈلتے ایک وقت آئے گا کہ وہ پانی گلاس صاف ہو چکا ہوگا اور اندر پانی صاف ہوگا. جب کہتے ہیں نا ربی زدنی علما، تو جب یہ وحی کا علم آتا ہے، یہ والا پانی آتا ہے، تو یہ پھر ہماری صفائی کا سبب بنتا ہے. پھر مومن کی پوری زندگی کیا جمع کرتا ہے؟ زیورات، کیونکہ برے وقت میں کام آئیں گے، بچوں کے لیے ہیں، سمجھداری ہے. کوئی بہت سمجھدار اگر عورت ہوگی تو وہ بہت زیادہ اس نے جمع کیا ہوگا، کافی گھر بنا لیں گے، پراپرٹیز ہوں گی. لوگ کہتے ہیں کتنا سمجھدار ہے نا یہ انسان. ساری زندگی مومن جو ہوتا ہے وہ تو سمجھدار ہوتا ہے نا. تو سمجھداری تو یہ ہے نا کہ بچوں کے لیے اتنی پراپرٹی بنا جائیں کہ پیچھے سے آرام سے ان کو کوئی فکر ہی نہ ہو. اچھے عمل اور خشیت یا پھر برے عمل اور دولت؟ 1 اور 2؟ اچھے عمل 1 اور 2؟ ایسا ہی ہے واقعی میں مومن جو ہے اس طرح ہوتا ہے. تو ہم اپنا پھر جائزہ لیں نا کہ ہم کون سی چیزیں جمع کر رہے ہیں، کون سی چیزیں سمجھداری میں آتی ہیں نا. ایک انسان کو زندگی میں سب سے زیادہ کس چیز کی فکر ہونی چاہیے؟ بچوں کے فیوچر کی، بچوں کے رشتوں کی، اپنی آخری عمر میں فائنینشلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا ہے کہ نہیں، آنے والے حالات میں کیا ہونے والا ہے، یہ ہم اپنا جائزہ لیں نا.
اپنی اپنی سوچ کو ہم دیکھیں کہ سب سے زیادہ آج مجھے فکر کس چیز کی ہے؟ کثرت اعمال پر اعتماد نمبر 1 یا پھر قبولیت اعمال کی فکر نمبر 2؟ یہ سوال جو ہوتے ہیں کتنا انسان کو جھنجھوڑ دیتے ہیں نا، ایک جائزہ لینے پہ مجبور کر دیتے ہیں، ایک اندر برین کو میسج جاتا ہے کہ اچھا واقعی یہ فکر ہونی چاہیے، لیکن میں تو بہت زیادہ اعمال پر دیکھتی ہوں کہ اچھا اور کیا کر لوں اور کیا کر لوں، اس چیز کو بھی کر لوں، اس کو بھی کر لوں، اس کو بھی کر لوں. لیکن جب انسان کو قبولیت کی فکر ہوتی ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو سمجھ کر کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، مطلب اس کے ارد گرد جو بھی نیکیاں ہوتی ہیں نا وہ پھر ان کو شعور کے ساتھ دیکھتا ہے، وہ نزدیک کی نیکیاں چھوڑ کر اور دیکھا دیکھی دور کی نیکیوں کے پیچھے نہیں چلا جاتا. ٹھیک ہے نا، اگر اس کو قبولیت کی فکر ہے نا تو قبولیت میں پھر کیا ہوگا کہ اگر فرائض چھوڑ کر نوافل کر رہا ہے تو اب آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پھر پہلے فرض کی اہمیت ہے یا پھر نوافل، جبکہ دونوں ہی بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اب جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھتے ہیں، جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ یہ کرو اور جس سے منع کیا یہ نہ کرو، اور جو قرآن پاک میں آ گیا کہ تمہارے اوپر یہ فرض کر دیا گیا ہے، تو وہ انسان پھر پہلے ان چیزوں کو نمبر 1 رکھے گا نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو اگنور کر کے اور بہت سے اور جا کے نیکی کے کام کر رہا ہوں. ایک عورت کے لیے کتنی بڑی گڈ نیوز ہے نا. جی سسٹر سمیرہ نے صحیح کہا کہ آپ والنٹیئر کرنے جا رہے ہیں اور آپ کی قرآن کی کلاس تھی، تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے نا کہ کون سے ٹائم پہ کون سی چیز زیادہ افضل ہے. کیونکہ دیکھیں والنٹیئر کرنا بھی بہت اچھا ہے، لیکن قرآن کی کلاس، تو یہ پھر ہر انسان کو یہ جو قبولیت کی فکر ہے نا وہ پھر اس کو سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ اس وقت 2 نیکیاں میرے سامنے ہیں، تو مجھے دراصل میں کس سچویشن میں ہوں، میرے معاملات کیا ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ نے میرے عمل کو قبول کرنا ہے، تو کیا اس وقت میری کون سی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے یہ کروں گی تو زیادہ بہتر ہے نا. ایسا کوئی آپ کو دوسرا نہیں بتائے گا، بہت سے لوگ آپ کو بہت سے نیکیوں کے کام بتائیں گے، لیکن جب قبولیت کی فکر ہوگی نا تو پھر دھیان ضرور جائے گا کہ اس ٹائم مجھے کیا کرنا ہے. اور جیسے اگر کثرت ہوتی تو جلد بازی آتی. جی اب آپ دیکھیں اس کو آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہمیں حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، فرائض ادا کرنے والی ہو، ٹھیک ہے، فرائض ادا کرنے والی ہو اور شوہر کی فرما بردار، دیکھیں اردو کے کئی لفظ جو ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے ڈیفرنٹ سے ہمیں وہ ملتے ہیں. شوہر کی فرما بردار کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کے ہسبینڈ کے جو فرائض اس کے لیے رکھے ہیں وہ اللہ کے بھی حق ادا کر رہی ہے، اور بندوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہسبینڈ کے لیے رکھے ہیں وہ بھی وہ دیکھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا کہ جنت کے جس دروازے میں سے چاہو چلی جاؤ. کتنی بڑی گڈ نیوز ہے نا. لیکن ہم اپنا اپنا جائزہ لیں کہ آج ہمارا معاملہ ہمارے ہسبینڈس کے ساتھ کیسا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے کیونکہ ایک عورت کے لیے بہت بڑی گڈ نیوز ہے. مجھے ابھی ریسنٹلی کسی نے کوسچن کیا کہ کوئی پوچھ رہا تھا کہ کسی کی فیملی میں ان کی والدہ اور ان کے بھائی آئے ہیں اور وہ بہت زیادہ بزی ہوتی ہیں اپنی امی کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ، تو اپنے ہسبینڈ کو اگنور کر رہی ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے نا. تو میں نے کہا کہ کوئی 3rd پرسن نہیں یہ بتا سکتا ان کو نا کہ ہم کسی کے معاملے میں جا کے کہیں کہ جی آپ تو بڑی زیادتی کر رہی ہیں، اپنے ہسبینڈ کو اگنور کر رہی ہیں. یہ تو اس عورت کو دیکھنا پڑے گا نا کہ والدہ کی خدمت کرنا بھی بہت بڑا اجر ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جیسے بھائی ہیں.
لیکن اب یہ صرف ایک عورت کا وہ تقوی ہی اس کو بتا سکتا ہے کہ اس کو کس وقت کیا کرنا ہے. جی اچھا، جو لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں نا وہ بس اس پہ ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں. کوئی عورت کی سائڈ پہ ہو جائے گا، کوئی مرد کی سائڈ پہ ہو جائے گا، کوئی کہے گا دیکھو یہ عورت یوں نہیں کر رہی. اور جو لوگ اس کے لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، ذرا آپ سوچیں کہ اس وقت ان کو اپنا نفس جو ہے بھولا ہوا ہے نا، ان کو اس عورت کی وہ سچویشن نظر آ رہی ہے. تو ہر انسان کو اگر ہمیں کسی سے محبت ہے نا، ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ کچھ چیزیں ایسی کر رہا ہے کہ اللہ کے ہاں گناہ گار ہوگا، تو اس کا سب سے آسان مجھے جو طریقہ لگتا ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ اس انسان کے لیے قرآن کی طرف جانے کا راستہ آسان کر دو. اس کے لیے کوئی ایسی مدد کر دو کہ یہ اللہ کی باتوں کو سننا شروع کر دے. جی بالکل شیزا، آپ نے صحیح بات کہی کہ ہمیں نہیں پتا نا، ہم جب معاملہ دیکھیں گے. اور وہ جو مجھے پوچھ رہی تھی وہ وائف نہیں تھی، وہ کوئی تھرڈ پرسن تھا. اور مجھے بھی تھوڑی فکر ہوئی کہ ان کا جواب دینے میں میرے سے بھی کوئی غلطی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا، میں سچویشن کو نہیں سمجھتی. سننے میں تو ایک دم سے لگتا ہے کہ اللہ، فوراً انسان کہتا ہے نہیں نہیں ان کو اپنے ہسبینڈ کو دیکھنا چاہیے یہ. لیکن جب تک دونوں طرف کا معاملہ نہ پتا ہو ہم کیسے بات کر سکتے ہیں نا. تو اس طرح کی بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ نیکی کے نام پہ نا ہم تھوڑا سا دوسروں کے معاملات میں دخل دے دیتے ہیں. تو جب قبولیت اعمال کی فکر ہوتی ہے نا، ابھی دیکھیں یہ جو ہم بار بار یہ کوسچن دیکھ رہے ہیں اور ہم لکھ رہے ہیں، ہم جواب دے رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں جو بھی معاملہ ہینڈل کرنے جاؤں اس کو ذرا دیکھ لوں کہ کیا یہ واقعی نیکی ہے. میں اس عورت کو اگر یہ بتاؤں یا میں اس کے لیے کروں تو ذرا دیکھ لوں کہ یہ قبولیت والی چیز ہے بھی کہ نہیں. ٹھیک ہے نا، کبھی کبھی کسی اور کا معاملہ ہوتا ہے تو کبھی بھی کسی سچویشن کو دیکھ کر اور پھر ایک عورت بات کرتی ہے نا تو آپ یقین مانیں میں نے دیکھا ہے کہ 2-3 اور وہاں پہ کھڑی ہو نا تو وہ تو ضرور حصہ ڈال دیتے ہیں. جی بالکل، فکر اپنی بھی لگے اور دوسرے کی بھی لگے، اور دوسرے کے لیے پھر وہی راستہ آپ چنیں جو اللہ نے آپ کو دکھایا. ٹھیک ہے نا، کسی نہ کسی طرح. دیکھیں استاذہ جو بات بتاتی ہیں نا کیا کرتی ہیں، قرآن کی دلیل دیتی ہیں، حدیث کی دلیل دیتی ہیں. اب آپ دیکھیں اتنے سالہ ان کا تجربہ ہے، ان کو قرآن کی ماشاءاللہ سمجھ ہے، لیکن وہ کسی کو بات بتاتے مرتبہ قرآن کی دلیل دیتی ہیں کہ قرآن میں یہ بات ہے. تو ہمیں بھی پھر کیا کرنا ہے کہ ہمیں لوگوں کے لیے قرآن کا راستہ آسان کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ بھی اسی جگہ پر پہنچے اور ان کی بھی زندگی کے مسئلے حل ہو جائے. پھر آپ دیکھیں کہ انسان کو کس طرف سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے، احسن عمل کی طرف یا کثرت عمل. یہ دیکھیں بار بار یہ جو سوالات ہیں نا یہ ہماری مختلف سچویشنز کو جگانے کے لیے ہیں، ہمیں ایک ڈیفرنٹ اینگل سے بات کو سمجھنے کے لیے ہیں. ورنہ پتہ ہے کیا، جب ہم یہ جملے جیسے استاذہ بھی کہہ رہی تھی نا کہ بار بار جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی خاطر یا اس طرح تو وہ اتنے زیادہ ایک ہو جاتے ہیں نا کہ ہماری اس کے اندر پھر ایموشنز ختم ہو جاتے ہیں. تو نمبر 1 احسن عمل ہے یا پھر سیکنڈ کثرت عمل ہے؟ 1 ہوگا کہ 2 ہوگا؟ سب کو لگتا ہے چلیں ماشاءاللہ بالکل صحیح. لیکن اب یہ مجھے بتائیے کہ آپ جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے جائیں، فرض کریں آپ تراویح میں کھڑے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ والا جو ہے وہ کچھ چیزیں سنت کے مطابق نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، اب یہ بتائیے کہ آپ کو پتا ہے کہ دوسرے کو بھی گائیڈ کرنا ہے، دوسرے کو بھی اللہ کے صحیح علم پہنچانا ہے. اب یہاں سے یہ جو بھی آپ نے جواب کو چنا تھا احسن عمل، تو وہ پھر کیا ہوگا؟ آپ کو ڈر بھی ہے، ٹھیک ہے نا، تقوی جو ہے وہ دل میں وہ بھی الرٹ کر رہا ہے کہ اللہ قبول کر لے، میں اس کو جو نیکی کرنے چلی ہوں اللہ اس کو قبول کر لے. جی اپنی نماز سنت کے مطابق کریں، احسن طریقے سے ان کو سنت کے مطابق گیو ود ریفرنس آف قرآن. بعد میں احسن طریقے سے بتا دیں، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے. نماز کے بعد پیار سے
پیارے انداز سے، یہ بھی صحیح ہے، چلے نرمی سے دعا، بالکل سسٹر، یہ جو آپ نے لکھا ہے نا دعا، پہلا کام کیا ہو اللہ سے دعا، ٹھیک ہے نا، کہ یا اللہ میری اس بہن کو بھی سنت کے مطابق والی نماز بتا دے، ٹھیک ہے نا، اور پھر یا اللہ مجھے جو اس وقت کرنا چاہیے وہ بھی مجھے سجھا دے۔ آپ دیکھیے گا جب آپ اللہ سے دعا کریں گے اور مدد مانگیں گے، یوسف علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی تھی نا، جب وہ عزیز مصر کی نے کیا کیا تھے، دروازے سارے بند کر کر بری نیت سے آئی تھی، تو معاذ اللہ کیا انہوں نے کہا تھا نا، معاذ اللہ، تو پھر کیا ہوا تھا، وہ دروازوں کی طرف بھاگے تو دروازے کھلتے گئے نا۔ تو جب انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے نا تو اللہ طریقے بھی سکھا دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کو اللہ کوئی ایسا طریقہ سکھا دے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو سکتا ہے آپ کا اچھے طریقے سے اس کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کے ساتھ تھوڑی فرینڈشپ ہو جائے۔ تو احسن عمل کے لیے پھر ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، کسی کی طرف جانے سے پہلے ہمیں یہ بھی اللہ سے ہی مانگ لینا چاہیے کہ مجھے طریقہ بھی اللہ تو سکھا دے۔ پھر یہ بتائیے کہ اس میں آپ ذاتی جائزہ اگر ہم لیں، ٹھیک ہے، کہ قربانی دینا ایک مشکل کام ہے، میں نے کیوں دی؟ میں نے اپنے بچوں کو راتوں کو جاگ جاگ کے کیوں پالا؟ میں نے اپنے ساس سسر کے ساتھ اچھا رویہ کیوں کیا؟ میں نے اپنے ان لاس کے ساتھ بہت اچھا رویہ کیوں رکھا؟ جی سسٹر کوثر، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے نا تو پھر اس لیے آپ کو الاؤ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے نا، لیکن الحمدللہ ہمیں بڑا موقع ملتا ہے، جو کچھ ہم سیکھتے ہیں ہم بہت سی جگہوں پہ جا کے وہ چیزیں شیئر بھی کر سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی خاطر آپ یہ جو آپ صبر بھی کریں گی تو انشاءاللہ اس صبر کا بھی اجر ملے گا نا۔ تو آپ نے یہ معاملات دیکھے کہ میں نے یہ کیوں کیے؟ چلے الحمدللہ۔ تو یہ اپنے آپ سے جب ہم سوال کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہت اچھا کیا، کیوں کیا؟ اب ذرا اس کے اپوزٹ دیکھیں، ٹھیک ہے نا، اب آپ ذرا دیکھیں، پھر ذرا یاد کریں کہ ہسبینڈ کے خلاف دل میں کیوں میرے کچھ آیا، ان لاس کے بارے میں میرے دل میں کیوں کچھ آیا۔ چیک کریں نا، جو بھی چیز آپ نے کہا ہے کہ میں نے کیوں کی، اگر تو اللہ کے لیے کی تو پھر ان لوگوں نے جو بھی ریئیکشن کیا اس پہ، یا ان لوگوں نے جو بھی آپ کے ساتھ معاملہ کیا، تو اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا واقعی میں نے اللہ کے لیے کیا تھا؟ شیطان کی طرف سے، تو کیا ہم شیطان کو آنے دیں گے اپنی زندگی میں؟ بالکل نہیں۔ تو جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں نا اللہ کے لیے کیا، تو یاد رکھیے گا زندگی میں کوئی نہ کوئی ٹرائل ضرور آ جاتا ہے۔ کیا اللہ چیک نہیں کرے گا کہ اس نے صرف زبان سے کہا تھا یا اس کا واقعی مطلب تھا؟ پھر آپ دیکھیں کہ میں اچھے کام کیوں کرتی ہوں، کیا اپنے ساتھ سوال، سب کے دل میں جواب آیا گا اللہ کی خاطر۔ کبھی کوئی اچھا کام کرنے کے بعد سٹریس آئی؟ کبھی کچھ لوگوں نے مل کر دین کا کام کر رہے ہوئے اور آپ کے دل میں ان کے خلاف آیا؟ ان کے کسی عمل کو دیکھ کر دل میں گھٹن ہوئی؟ تو پھر یہ جو جواب ہے نا، میں اچھے کام کیوں کرتی ہوں، تو یہ پھر ہمیں وہاں پر بھی چیک کرنا ہوگا جب ہمیں مل کر ہم کوئی دین کا کام کریں اور ہمیں کسی کا کوئی کام اچھا نہ لگے اور ہمیں پتہ بھی ہو کہ یہ اس نے ٹھیک نہیں کیا، تو اس وقت یہ دیکھیں کہ کیا یہ میں کام کس لیے کر رہی تھی نا۔ پھر ان کے پیچھے کیا محرکات ہوتے ہیں، محرکات آپ کو پتہ ہے نا، موٹیویشنز، کون سی چیزیں ان کو موو کرتی ہیں۔ میں نے یہ کام کیوں کیا، میں نے کوئی اچھا کام جو ہے اس کے پیچھے میری ریزن کیا تھی، میں آج قرآن کی کلاس میں بیٹھی ہوں، میں کیوں ٹائپ کر رہی ہوں، میں کیوں یہاں پر لکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، میں اس میں جو بھی ٹائپ کر رہی ہوں
یہ مجھے کس چیز نے وہ کیا ہے کہ میں اسکرین پر یہاں پر آ کر کچھ نہ کچھ لکھوں. ہر کام کے پیچھے جب انسان الرٹ ہو جاتا ہے نا، کیونکہ دیکھیں بے مقصد نہیں ہوتا اللہ کی محبت پانے کے لیے، بالکل، کیونکہ اگر یقین ہے نا ہمیں، اللہ ذرہ برابر بھی کیا ہے کہ اللہ نیکی کو ضائع نہیں کرتا، وہ دیکھتا ہے، وہ قدردان ہے نا. لیکن ہونا کیا چاہیے کہ اپنے ساتھ یہ سوال ہم نے کرنے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جو دو متضاد رویے ہمیں پتہ چلے تھے کہ یہ کیا ہوتے ہیں، کہ مومن جو ہے وہ دو چیزیں اس کے اندر کیا ہوتی ہیں، عمل اور خشیت، اور منافق کے اندر کسی کا فائدہ میرے بات ہوگا جی، بالکل، کسی دوسرے کے فائدے کو دیکھنا. مومن جو ہوتا ہے نا وہ ہر وقت خیر خواہی ہوتی ہے اس کے اندر نا، وہ ہر وقت یہ دیکھتا ہے کہ میری ذات سے کسی اور کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے. لیکن جو دنیا دار ہوگا وہ کیا کرے گا کہ ہر کام میں دیکھے گا مجھے کیا فائدہ ہوگا، ہے نا ایسا. مطلب آپ دیکھیں کہ ہم بھی انسان ہیں، ہم بہت سی چیزوں میں مطلب دیکھتے ہیں، کوئی بچوں سے پیار میں، محبت میں، کسی بھی چیز میں جب انسان بہت زیادہ اپنے دل کو جائزہ لینا شروع کر دیتے ہیں نا، تو اس کو اپنے بہت سے عمل اچھے نہیں لگتے کہ اس کے پیچھے کیا نیت تھی، اس کے پیچھے کیا نیت تھی. اور پھر دیکھیں منافق کا کیا ہوتا ہے کہ اس کا برا عمل اور بے خوفی. اب آپ دیکھیں یہاں پر نا ایکشن تو دونوں کے ہیں، ایک کا برا ہو رہا ہے اور ایک اچھا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو پیچھے چیز ہے نا خشیت اور بے خوفی، آپ کو کیا لگتا ہے اس کی جڑ کیا ہوگی، ریزننگ کیا ہے؟ یہ جو بے خوفی ہوتی ہے یا خشیت ہوتی ہے؟ نفس، ٹھیک ہے. علم، بالکل سسٹر زرینہ، کہ جہالت کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جی، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ واقعی لا علمی میں ہوتے ہیں اور وہ برے عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ سے لا علم ہوتے ہیں تو وہ اس لیے برے عمل کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے مسلمان جو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ایک دن تو مرنا ہی ہے، مرنے سے کیا ڈرنا، ٹھیک ہے نا. تو ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کو بے خوفی جو ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ان کو واقعی میں نہیں پتا، اور دوسرے جو ہوتے ہیں ان کو کافی چیزیں پتا ہوتی ہیں لیکن اللہ کا نہیں پتا ہوتا، جو کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی بات نہیں. ان کو اللہ کی رحمت اللہ کے احکامات کے اندر نظر نہیں آتی. جی، وہ اللہ کے احکامات میں اس کی رحمت نہیں دیکھتے، وہ اپنی زندگی میں پھلنا پھولنا خوش رہنا اس کو اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں. جبکہ وہ تو اللہ جو ہے وہ جو ایمان والے نہیں ان کو بھی دیتا ہے، کیونکہ وہ تو رب ہے نا. تو دراصل وہ بے خوفی ان کی کیا ہوتی ہے، کچھ کی ہوتی ہے کہ اسلام سے لا علمی، اور کچھ کی ہوتی ہے اللہ کی ذات سے لا علمی. اور خشیت والے کیا ہوتے ہیں، جتنا جتنا ان کو اللہ کی معرفت ملتی جاتی ہے اتنا اتنا آٹومیٹکلی ان کے اندر جو ہے نا ایسی چیز پیدا ہوتی ہے، ایسے ایموشنز پیدا ہوتے ہیں جو ان کو پھر ایکشن میں چلے جاتے ہیں. تو پھر بنیاد کیا ہوئی کہ اپنے رب کو پہچاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ سے دعائیں کرنا کہ اللہ مجھے حق حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق دے، اور باطل باطل دکھا اور مجھے اس سے بچا. جب انسان کو اللہ کی عظمت کا پتہ چل جاتا ہے نا، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو رب ابلیس کو اطاعت نہ کرنے کے باوجود مانگنے پر دے دیتا ہے، تو وہ رب کیا مجھے نہیں عطا کرے گا؟ لیکن کیا واقعی میرا کوئی شوق ہے؟ کیا واقعی میں کوئی چیز تڑپ کے مانگ رہی ہوں، یا بس پھر میں دیکھا دیکھی جو کوئی کہتا ہے کہ اچھا چلو جی یہ کر لیتے ہیں اور وہ کر لیتے ہیں؟ نہیں، جب اندر سے آئے گی نا بات تو اللہ راستے بھی دکھا دے گا. پھر آپ دیکھیں کہ تقویٰ کی زندگی جو کیا ہوتی ہے، یہ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی قبولیت اعمال کی فکر کرنا، قربانی کی سطح پر جینا. قربانی کی سطح پر کیوں وہ جیتے ہیں؟ یقین ہوتا ہے نا ان کو یقین ہوتا ہے کہ میں نے کسی رشتہ دار پہ خرچ کیا تو مجھے اللہ دے گا، یہ مجھے نہ بھی دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی نے میرے لیے کوئی کام نہیں بھی کیا تو میں تو ان کے لیے کروں گی. کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والا کام ہے، مجھے کسی نے نہیں بھی کھلایا تھا میں تو کھلاؤں گی. ٹھیک ہے نا، پھر وہ قربانی کی سطح یہی بنتی ہے نا.
جی، کیونکہ ان کو فکر یہ لگ جاتی ہے. دیکھیں جب آپ کسی اپنے پیارے کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کتنی چیزیں اگنور کر دیتے ہیں نا. اللہ نہ کرے اگر کوئی بچہ بیمار ہو جائے تو مال بھی قربان کر دیتے ہیں نا، جتنا پیسہ لگے یا بچہ ٹھیک ہو جائے. رات کو جاگنے میں نیند بھی قربان کر دیتے ہیں. بہت سی چیزیں مائیں قربان کر دیتی ہیں. تو اللہ نے وہ جو ماں کا محبت کا جذبہ ہمیں دیا تھا نا، وہ ایموشن اس لیے دیے تھے کہ ہمیں پتا ہو محبت کہتے کس کو ہیں. ٹھیک ہے نا، اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا محبت کس کو کہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں جو رشتے ہیں ان کی محبت نہ ہمارے اندر ڈالتا تو ہمیں تو یہ احساس ہی نہ ہوتا کہ محبت کہتے کس کو ہیں. لیکن یہ جب احساس ہمارے اندر آیا تو پھر اس کو جا کے چیک کریں نا کہ اب اللہ کے لیے کتنا ہے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا میری اس لیول کی محبت آئی ہے جو میں محبت دنیا میں چیزوں سے محسوس کرتی ہوں. پھر آپ دیکھیں کہ اس میں اور ہم نے کیا کرنا ہے، ذاتی جائزہ کہ کیا میں ایک نیا انسان بن چکی ہوں، کیا جو نیکیاں میں رمضان میں کر رہی ہوں اس سے میرے مزاج میں، میرے دل میں، میرے ارادوں میں، میرے دل میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے. کیا یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں میری شخصیت میں تبدیلی لا رہی ہیں؟ کیا اگلی نیکی میرے دل میں الہام ہو رہی ہے؟ یہ سنتے سنتے نئے نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں مجھے، اور جس کام کو میں نیکی اور اثار سمجھتی ہوں اس کو کرنے کے بعد مزید کسی نیکی کی پلاننگ کرتی ہوں کہ نہیں، کہ بس دورہ قرآن کر لیا، تراویحاں پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، صدقہ خیرات کر لیے، زکوٰۃ دے دی، سب کچھ کر لیا، یا کچھ نئے آئیڈیاز بھی آ رہے ہیں. بعض نیکیاں ہم دوسرے کے ساتھ احسان کے طور پر کرتے ہیں. اس قربانی کے کرنے کے بعد لوگوں میں کیا تبدیلی آئی؟ ٹھیک ہے نا، کہ ہم یہ جب کام کرتے ہیں اور پھر ٹیک ہوم لیسن ہمارا کیا ہوگا کہ جو بندہ جتنا اللہ سے ڈرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اپنے اعمال سے ڈرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے قبولیت والے اعمال کی دعا کرنا، سلف صالحین کا اعمال کی قبولیت کی دعائیں کرنا، ماضی کے ریگریٹ سے نکلنا. ٹھیک ہے نا، جو ہو گیا سو ہو گیا. قرآن پاک میں بڑا پیارا آتا ہے نا، قد سلف، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آگے دیکھنا ہے. اور پھر قبولیت کی دعاؤں میں سے، عمل میں سے یہ بھی ہوگا کہ جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ فجر میں اور مغرب میں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. تو کتنی زبردست دعا بھی ہمیں سکھا دی گئی کہ اگر فکر آ رہی ہے تو کیا کرو کہ سنت کے مطابق فجر میں اور مغرب میں کم از کم ایک مرتبہ تو اس کو پڑھ لو تاکہ تمہیں سنت کو فالو کرنے کا بھی ریوارڈ مل جائے. ٹھیک ہے نا، سورۃ ال عمران میں آتا ہے کہ ان سے کہہ دو اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر کیا کرو، میری پیروی کرو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ شارٹ سی بریک تکبیرات سنتے ہیں اور پھر دوبارہ سے آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.